अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल है? देखिए मौसम बदला और ड्रेसिंग भी तब्दील हो गई। बहुत पहन लिए लॉन के कपड़े, पूरा गर्मी गर्मी गर्मी, और यही होता था यार रेशमी कपड़े कब निकलेंगे, कब हम अच्छी अच्छी सी जो है कपड़े पहनेंगे। अच्छा लग रहा है ना सूट, तो पहनेंगे। तो आज मैंने ये गोटे वाला दुपट्टा निकाला और इसके साथ मैचिंग शैचिंग की, और मैं ऐसे ही करती हूँ, किसी के साथ कोई दुपट्टा, कोई शर्ट और कोई जो है ट्राउजर मैच किया और अपना तो फैशन बन गया। तो फैशन के लिए जरूरी नहीं है कि यार इतनी टेंशन लो, इतनी तगदो करो, इधर भागो उधर भागो, मैचिंग करनी है, हमने ये करना है। तो फ्री स्टाइल मुझे तो बहुत ही पसंद है और मैं ऐसे ही करती हूँ। कहीं से ट्राउजर लिया, कहीं से शर्ट ली, मैचिंग की। और ये देखिए दुपट्टा हालांकि इसके साथ का नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि अच्छा लगेगा तो फिर हमने वेयर कर लिया। अच्छा जी, मौसम अच्छा हो तो हर बंदा जो है, हर बंदे का मैं कहती हूँ दिल कहता है बात करने को, और अक्सर कहा जाता है दिल का मौसम, तो मैं तो कहती हूँ नहीं यार, बाहर का मौसम भी बड़ा असर करता है। गर्मी जब होती है तो उसका असर ये पड़ता है कि हम टेंशन में आ जाते हैं, घर जा रहे होते हैं, प्यासी और प्यास फील करना और पसीने आना और हर चीज़ बुरी लगना, बाहर का शोर व गुल और हर चीज़ बुरी लग रही होती है। अच्छा जब अच्छा मौसम हो, बादल हो, मुल्तान में बादल हैं और कल जो है अच्छी खासी बारिश भी हुई, लेकिन शुक्र है कि रोड जो है हमारे नीट एंड क्लीन है, पानी नहीं भरा हुआ। वहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ गड्ढे हैं ना, वहाँ पानी भर आता है, वैसे रूटीन वाइज बिल्कुल ठीक है और अल्लाह का शुक्र है। और दुआएं मांगी जा रही हैं, कल से स्टार्ट हो गई। जब ज़्यादा बारिश हुई तो फिर वही अल्लाह करे, अल्लाह ये जो है रहमत की बारिश हो, और ये सारी दुआएं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि ये रहमत की ही बारिश होगी और ये स्पेल जो है अच्छा गुजरेगा मुल्तान में। अच्छा तो कल मूड बना, बारिश हो रही है, क्यों ना चाय पी ली जाए। तो मियाँ साहब ने मुझे लिया, चलो बेगम रोज़ तो घर में चाय पीते हैं, आज तुम्हें बाहर से चाय पिलाते हैं। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो जी बाहर जाते हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वो जो है ना, ये लम्हे इतने मज़े के होते हैं क्या बताऊं। यानी कि वो जो यूथ में, अब तो मैं कहूँ कि बूढ़े हो गए, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो कम ही टाइम मिलता है। ज़्यादातर ग्रॉसरियाँ लेते फिर रहे होते हैं हम लोग, या बच्चों की चीज़ें ही हमारी जो है लेनी होती हैं, तो थोड़ा कम ही टाइम मिलता है जब हम लोग निकलते हैं, कहते हैं न्यू कपल की तरह निकलते हैं। चले आए जी, आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेकर चलते हैं, चाय एंजॉय करते हैं। और बात क्या करनी होती है, सियासी बातें, इसके अलावा मेरे हस्बैंड का कोई और मौजू नहीं होता। ये हो गया मुल्क में बेगम, वो हो गया मुल्क में। अच्छा जी खैर है, भले मैं खुश हो गई और निकली। तो फिर हम कैंट पहुंचे, और कैंट में आपको पता है कि यहाँ एक ज़माने बाली की चाय जो मुल्तान से बाहर है, ये उनके लिए है, बहुत ही मशहूर हुआ करती है थी। और लोग यहाँ स्पेशल जब आते तो यहाँ से पूछते, और मैं अक्सर जब प्रोग्राम कर रही होती थी तो मैं अक्सर यहाँ के मशहूर मशहूर इलाके, जगह, खाने बता रही होती थी, यार ये है। तो मेरा कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा एक दो मरतबा मैं जब बाली के वहाँ गई, और मुझे लगा कि यार इनका थोड़ा मेयार थोड़ा डाउन हुआ है यार। जो बहुत ज़्यादा चीज़ वो हो जाती है, मतलब पॉपुलर हो जाती है, तो फिर कुछ लोगों के लिए उसको मेंटेन रखना मेयार को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर एक नई जगह जो अब कैंट में, उसी लाल कुर्ती जगह में बता दूं, लाल कुर्ती में एक नई जगह जो है टी स्टॉल जो है खुला है, और ये इसका नाम मैं ज़रूर बताऊंगी, कोयटा कारी के नाम से है चाय, और इलायची वाली चाय मिलती है, मज़े की चाय मिलती है। किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, मेरा कोई बिजनेस नहीं है चाय का, लेकिन अच्छी चाय के जो शौकीन है उनको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका दिल चाह रहा है अच्छी चाय पीने को। वैसे तो बहुत सारे स्पॉट्स होंगे यहाँ, बहुत सारे इलाके होंगे मुल्तान की जहाँ अच्छी अच्छी चाय मिलती होगी, मुझे नहीं पता, मुझे जो इल्म है मैं उसका ही बताऊंगी कि अगर आपका दिल चाह रहा तो आप वहाँ ज़रूर जाएंगे। वहाँ की चाय मुझे बहुत पसंद आई, वहाँ की चाय इलायची वाली थी और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और आज के जो गेस्ट हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। तारीफें बहुत हो गए, मुझे पहले भी कहा था कि किसी को हाईलाइट नहीं करना, तो मैं नहीं कर रही यार, लेकिन अच्छी जगह बताना बहुत ज़रूरी है। जो बाहर से आते हैं मुल्तान में और चाय का शौक रखते हैं तो उनके लिए बेहतर है। अच्छा जी, गेस्ट जो हैं हमारे साथ एक 14 साल का बच्चा है और माशाल्लाह इतना बोलता है। जब ये सुबह आया और मुझसे गपशप की तो हैदर कहते हैं आयशा ये तो तुम्हें भी OLX पे कहीं भेज देगा। तो माशाल्लाह क्योंकि ये ई कॉमर्स जो है एक्सपर्ट हैं और ये बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, और ये जो बच्चा अभी 9th क्लास का स्टूडेंट है, इतना इंटेलिजेंट है और टॉकटिव है,
کہ میں اپنے بچوں کو جب دیکھتی ہوں تو اتنے بڑے ہو کے اتنے بھولے تو یہ بات تک نہیں کر سکتے بعض بچے، اور ماشاءاللہ یہ بچہ جو ہے آن لائن بزنس کر رہا ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میں چاہوں کہ میں جاؤں تعارف کراؤ محمد نافع کا۔ محمد نافع السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مارننگ جلدی نہیں ہو گئی آج تمہاری، یا روز ہو جاتی ہے ایسی؟ نہیں، آج جلدی ہوئی ہے نا، جلدی ہو گئی، اٹھنا پڑا، نہانا پڑا، ڈریسنگ کی۔ تو ڈریسنگ خود کر لیتے ہو یا اماں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ اماں نے پریس کر کے دیے کپڑے جلدی جلدی، کیا ہوا؟ نہیں، رات کو پریس کر لیے تو سب کچھ ریڈی تھا، سب کچھ۔ واہ جی واہ۔ اچھا، خود کیا یا اماں نے ہیلپ آؤٹ کی؟ مما نے ہیلپ آؤٹ کیا۔ اماں نے ہیلپ آؤٹ کی نا، مما سارا کام کرتی ہیں، خود نافع بھی کرتے ہیں؟ خود بھی کرتا ہوں۔ اچھا جی، ابھی ان سے بہت مزے کی باتیں کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے اور جو ہے گیسٹ، ریسپیکٹیبل گیسٹ ہیں جو ملتان کی معروف و مشہور شخصیت ہیں، کیونکہ یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ملتان میں ہر وقت ایکٹیو نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، گلیوں میں محلوں میں یہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے بھائی، بہت اچھے بھائی ہمارے رانا ممتاز صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آج تو ماشاءاللہ فریش موسم کیسا رہی سارا؟ ڈیفینیٹلی موسم یا بھابھی نے ناشتہ کرا دیا آج؟ ناشتہ بھی کیا ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے، کل سے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو کس چیز کا اثر ہے؟ ناشتے کا؟ بھابھی کے ہاتھ کا بنے ہوئے ناشتہ تو ڈیلی روٹین میں کرتے ہی ہیں، ہاں۔ لیکن ملتان کا جو موسم ہے وہ اس طرح کبھی کبھی ہوتا ہے، تو کل سے ویدر بہت اچھا ہے، صبح سیر بھی کی اور باقی اس میں بھی ہوا، تو اب تو یہ سمجھتے ہیں ملتان والوں کے لیے بہت اچھی ایک چینج ہے موسم۔ امید ہے اللہ پاک 2-3 دن اسی طرح موسم رکھے ملتان میں، کم از کم بادل تو بس بادل رہیں، بس یہ بادل رہے، بابا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ کرے بس یہ بادل رہیں اور اتنا برسے جتنا کہ ہم لوگ افورڈ کر سکیں، اور خدا نہ خواستہ اگر زیادہ بارش ہو گئی تو پھر جو ہے پھر وہی ڈر بھی لگتا ہے، لوگوں کے کچے گھر ہیں، کچے مکان ہیں یہاں بھی بہت سارے لوگوں کے، تو ڈر لگتا ہے۔ اللہ سب کی خیر کرے۔ میں کہتی ہوں اپنی خیر مانگنے سے پہلے دوسروں کی خیر مانگنا بہت ہی ضروری ہے، اور یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ تو بات کرتے ہیں، یہ خیر کی بات جب ہوتی ہے تو آپ نے اب ایک نئی تحریک کوئی مسکینوں کی چلائی ہے، کوئی نیا نام ہے، یونیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا نام ہے، وہ نام بتائیں کیا ہے؟ تحریک طعام مسکین۔ اچھا، تحریک طعام، کھانے سے نکلا ہے طعام مسکین۔ اچھا، تھوڑا اوکھا ہے، لمبا نام بھی رکھ دیا آپ نے۔ بیسیکلی ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ ہم ملتان کے اندر مختلف تندور جو ہے نا وہ سلیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر ہم روٹی جو ہے نا وہ فری دے رہے ہیں۔ روٹی کے لیے ہم نے ایک ٹوکری وہاں پہ رکھی ہے، اسپیشلی بینر لگایا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو بھی غریب آئے وہ اپنے منہ سے مانگے کہ مجھے روٹی چاہیے، جیسے روٹس میں مانگ رہے ہیں باجی روٹی کھانی ہے باجی، تو آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے، تو وہ تندور والے کو ہم نے کہہ دیا وہ ٹوکری کے اندر روٹیاں وہ رکھ دیتے ہیں، جو بھی کوئی آتا ہے جسے چاہیے ہوتی ہے وہ اخبار لیتا ہے، روٹیاں 1 2 3۔ اچھا، اس پہ کوئی بینر بھی لگایا، پوسٹر بھی لگایا لوگوں کو کہنے کے لیے کہ فری روٹی ہے، کچھ ایسا لکھا ہے؟ جی، وہ بینر ہم نے ڈسپلے کیا ہوا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ہم ڈیلی کی 50 روٹیاں ایک تندور کے اوپر ہم فری دے رہے ہیں، اور میکسیمم 4 روٹیاں ہم وہاں پہ دیتے ہیں ایک فیملی کو جو بھی کوئی آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ ملتان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 10 تندور انشاءاللہ کرنے ہیں، اور اسی طریقے سے جنوبی پنجاب میں ہم نے اس طرح کو لے کے۔ واہ جی، اچھا یہ آئیڈیا کراچی میں تو بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، نیوز چلتی ہے، کچھ لوگوں نے ڈھابے لگائے ہوئے ہیں، کھانا فری جو ہے، اور 10 روپے کا سالن بھی دیتے ہیں، حالانکہ 10 روپے کاسٹ نہیں پڑتی ہے ایک سالن پہ، لیکن بہت سارے جو ہے لوگ ایسے بھی ہیں، میں کہتی ہوں نیک لوگ ہیں جو اس طرح کا کار خیر کا سر انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ رزق ہے، رزق دینا، اور یقیناً اپنے رزق میں اضافہ کا ہی ذریعہ بنتی ہیں یہ چیزیں۔ تو ماشاءاللہ، تو کون سے علاقے ہیں جہاں یہ تندور جو ہے فری دے رہے ہیں روٹی، لوگ جائیں ان کو پتا ہو کہ جو لوگ نیڈی ہیں تو وہ وہاں سے جا کر جو ہے لے سکتے ہیں، وہ بھی بتائیے۔ ابھی ہم نے شارق العالم کالونی میں، جناب بس اسٹینڈ پہ، 14 نمبر چنگی پہ اور پرانے شعبہ روڈ پہ، ان 4 ایریاز میں ہم نے شروع کیا ہے۔ ویسے بھی ہم نے اپنی فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی کہ اگر کوئی بھی دوست ہمارا اپنے علاقے کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ اس کام کو یہاں پہ سٹارٹ ہونا چاہیے اور یہاں پہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، تو ہم نے انہیں بھی کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ملیں، ہمیں بتائیں، تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی کرتے ہیں۔ ہم نے ٹوٹل ملتان کے اندر 10 پوائنٹ ہیں جو شروع کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھاولپور میں ہمارا پوائنٹ سٹارٹ ہونے چاہ رہا ہے، عارف والا میں، بورے والا، میلسی، اس طریقے سے ہم یہ انشاءاللہ پورے جنوبی پنجاب کو کور کریں گے۔ واہ جی واہ، زبردست۔ اچھا، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ آئیڈیا بیسیکلی جیسے آپ نے بتایا پچھلے کام سے یہ بالکل چینج ہے کہ جس طرح کراچی میں، لاہور میں اور اپر پنجاب میں یہ شروع ہو رہا ہے پروجیکٹ، تو وہ انہوں نے پھر میرے سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جنوبی پنجاب میں بھی یہ پروجیکٹ کو کرنا چاہ رہے ہیں،
تو ان کے آئیڈیا سے پھر ہم نے ان کے ساتھ مل کے اس پروجیکٹ کو واہ جی واہ، مل کے ہی ہوتا ہے یار، چین پہ چین بنتی ہے، پھر جا کے جو ہے اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں، اپنے وہی بات ہے، بارے میں تو سب کچھ سوچتا ہے، ہر کوئی سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچنا یہ بڑی بات ہے، یہ بڑائی بھی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے سن کے کہ جس وقت میں نے یہ پوسٹ لگائی تو میرے ایک دوست کا آ گیا کہ جی جو آپ 14 نمبر چنگی وہاں لگانا چاہ رہے ہیں، مدثر ڈوگر صاحب ہے ہمارے دوست، انہوں نے کہا جی یہ تندور میری طرف سے ہوگا، اس کا ٹوٹلی خرچہ میں۔ واہ جی واہ، ایک اور دوست ہے ہمارے ماجد سیفی صاحب، ان کا آ گیا کہ جی آپ کا پر منتھ ایک تندور کا کتنا خرچہ ہے، ہم نے انہیں بتایا 8200، انہوں نے کہا جی ہر مہینے میں بھی آپ کو، تو کہنے کا مطلب لوگ خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے ان یار پروجیکٹ۔ یہ جو مخیر حضرات ہیں ان کے لیے تو یہ کنٹریبیوشن کچھ ہے ہی نہیں یار، آپ اور بہت ساری چیزوں پہ اسپینڈنگ کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو روٹی کھلا دیتے ہیں یار، اس سے بڑا ثواب اور کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دگنا دینا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور پتہ نہیں کتنے گناہ ملنا ہے آپ کو تو کوئی اندازہ نہیں ہے نا، تو پھر یہ بڑا مزے کا کام ہے، اور میرا خیال ہے جو بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ ضرور کرے۔ بالکل، اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 10 روٹیاں لینے آتے ہیں، ہاں، تو جب وہ بینر پڑھتے ہیں اور وہ 10 روٹیاں لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ 2 روٹی میری طرف سے ٹوکری کے اندر ڈال دی، کوئی 1 روٹی ڈال دیتا ہے، کوئی 2 روٹی، کوئی پیسے دے جاتا ہے 5 روٹیوں سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دن کی جو روٹی ہے وہ میری طرف سے، کہنے کا مطلب لوگوں سے بہت اچھا میں رسپانس۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے 82 جو ہے 8000 جو وہ اماؤنٹ بھرنا چاہیں، بلکہ آپ پر ڈے کے حساب سے بھی اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ واہ جی واہ۔ اچھا جی، محمد نافع سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں نافع کے بارے میں، نافع کیا کر رہے ہیں، کیا اسٹڈی ہے، شوق کیسے ہوا، اس لاک ڈاؤن میں اسٹارٹ کیا یا اس سے پہلے اسٹارٹ کیا، کچھ بتاؤ۔ جی میں 9th کا اسٹوڈنٹ ہوں، بایو سائنس ہے، اور اس کا شوق مجھے اس طرح ہوا تھا کہ مجھے یوٹیوبر بننا تھا۔ اچھا، تو یوٹیوبر پہ ہم نے ویڈیوز کافی ساری بنائی، مگر اس پہ ایک ٹرائیپوڈ، کیمرہ کوالٹی نہیں تھی تو ہماری وائرل نہیں لی۔ پھر اس کے بعد فیس بک اسکرول کر رہا تھا تو ایسے ہی ایک پیج آیا، تو اس پہ میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہیں، تو وہاں لکھا ہوا تھا ری سیلرز آر ویلکم، کہ ہم آپ اگر، پھر میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ ری سیلرز ہوتے کیا ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی آپ ہم سے کوئی پروڈکٹ ڈسکاؤنٹ میں لے لو اور آگے سیل کرو۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا میں خود یہ کہاں سے سامان لیتے ہوں گے، تو آئیڈیا دماغ میں آیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک مارکیٹ ہے، وہاں میں گیا، پھر میں پوری مارکیٹ کو میں نے سب شاپس والوں، موبائل شاپس والوں کے پاس گیا، کیا مجھے ہول سیل پہ پروڈکٹس پرووائڈ کر دینا، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے ہول سیل پہ پروڈکٹس لوں گا، کوانٹٹی میں لوں گا۔ تو کافی زیادہ نے تو بچہ سمجھ کے ویلکم ہی نہیں کہا، ویلکم ہی نہیں کہا، انہوں نے تو کچھ بھی رسپانس نہیں دیا، مگر کچھ پازیٹیو لوگ بھی ہیں۔ اگر آپ اتنا بچہ ماشاءاللہ سیانہ کیسے ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ یہ آئیڈیاز کہاں سے جنریٹ کیے تم نے، یہ تو مجھے بتاؤ۔ یہ تو فیس بک پہ بچے تو بس یہ یوٹیوبر آج کل تو یہی ہے کہ یوٹیوبر بنے پھرتے ہیں، اپنی روٹین بتا رہے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ گیم کھیل رہا ہوں، میں فلاں ہوں، تو یہ شوق کیسے ہوا کہ یار یہ تو بڑا پروڈکٹیو کام ہے بزنس کرنا، اور اس ایج میں کرنا یار؟ بس میں بس اسکرول کر رہا تھا، اسی پیج نے مجھے انسپائر کر دیا۔ اچھا، پھر اس پہ میں ذہن میں کلک کیا یہ آئیڈیا، ٹھیک ہے، زبردست۔ پھر اس کے بعد ایک شاپ ہے، اس نے مجھے ویلکم کیا، اچھا، پھر اس نے مجھے پروڈکٹ دیے۔ پھر میرے پاس اس ٹائم عید کے قریب تھا اسٹارٹ میں، تو پھر میں نے عیدی تھی 1000 روپیز، اس سے منی صرف 1000 تھا، اور 1000 سے جو ہے اسٹارٹ کیا کام، 1000 سے میں نے پہلا پروڈکٹ بائی کیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر میں نے انسٹاگرام پہ سوچا کہ فیس بک پہ تو کافی پیجز ہیں، میں انسٹاگرام پہ آتا ہوں، تو میں نے انسٹاگرام اوپن کیا تو مجھے انسٹاگرام یوز ہی نہیں کرنا آتا تھا، کیونکہ پہلی بار اوپن کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ فیس بک سے کس ٹیوٹوریلز ان سے گوگل سے دیکھ کے پھر میں نے انسٹاگرام یوز کرنا سیکھا، پھر اس پہ ٹیگز لگائے، پھر پہلا کسٹمر آیا تو پھر 1000 کی چیز میں 2000 کی اس کو سیل کر آؤٹ کیا، پھر 2000 ہو گئی، اسی طرح بڑھتے بڑھتے اب ہماری پر ویک سیل 1 لاکھ PKR ہوتی ہے۔ واہ جی واہ، زبردست بھائی، اس سے تو کلیپنگ بنتی ہے۔ یہ بچوں کے لیے انسپائریشن ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، تو دیکھیں نافع کو، دیکھیں، سیکھیں۔ تو نافع اب آپ نے نا سکھانا ہے، آپ سمجھے کہ آپ کے سامنے جو ہے آپ ہی کی طرح بچے بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اور ان کو کیا کرنا ہے، پہلے کس طرح پروسیجر ہوگا، کیا ہوگا، سب آپ نے بتانا ہے، فلی بتائیں انہیں، اور انہیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح کام سٹارٹ کرنا۔ تو پہلے کرنا کیا ہے یہ بتائیں بچوں کو۔ سب سے پہلے آپ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی چیز آپ کیٹیگری چوز کر لیں، جیسے ایسیسریز کرنا چاہتے ہیں
آپ بیوٹی کے پروڈکٹس یوز کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آن لائن جو ہے اس میں آپ کو اتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ایون کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا پرسنل، میرے پاس اپنا موبائل بھی نہیں تھا. میں نے اپنے فادر مدر کے کبھی موبائل مل گیا تو کسی کسٹمر کو رسپانس دے دیا. تو آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ زیادہ آپ کے پاس موبائل ہو اچھا، آپ کے پاس شاپرز ہوں، کوئی بڑی کمپنی ہو، کوئی امپلائی ہو، کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ بہت آسان ہے. آپ ایک انسٹاگرام پہ پیج بنائیں یا فیس بک پہ اپنا پیج بنائیں، پھر اس کے بعد جو بھی پروڈکٹس میں آپ کو انٹرسٹ ہے، جن کا آپ کو پتہ ہے، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کو آپ کسی بھی مارکیٹ میں جا کے کسی بھی شاپ سے ان کو شروع میں تو آپ کو یہیں سے لینا پڑے گا، کیونکہ جو کراچی ڈیلرز ہوتے ہیں ہول سیل کے، وہ آپ کو ایک پروڈکٹ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. وہ کوانٹٹی دیتے ہیں، بلک میں دیتے ہیں. تو آپ کسی بھی پروڈکٹ، اگر بیوٹی ہے تو کاسمیٹک شاپ پہ چلے جاؤ، اسے کو ہمیں 200 روپیز ڈسکاؤنٹ دے دیں، ہم آپ سے زیادہ پروڈکٹ اٹھائیں گے. پھر اسی کو آپ پکچرز لے کے اپنے پوسٹ کیجیے. اچھا، میرا یہ خیال تھا کہ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے جاننے والے ہوتے ہیں، ملنے والے ہوتے ہیں، ان کی شاپ پر آپ جائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم آپ کے پروڈکٹ کو سیل کرنا آؤٹ کریں گے نیٹ آن لائن اور آپ سے کمیشن لیں گے. تو اس طرح سے بھی تو کیا جا سکتا ہے. کیا اس طرح کوآپریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس طرح کوآپریٹ مشکل ہوتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے، کافی مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. نہیں کرتے لوگ زیادہ، نہیں کرتے. تو آپ بھی بہت سارے جو ہے شاپ کیپرز کے پاس گئے، رسپانس نہیں ملا، تو پھر آپ ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوئے؟ یار کیا ہے، کیا جاتا ہوں. نہیں، ایون کہ میں نے اپنی فیملی میں جب مطلب کہ فیملی والوں کو پوسٹ شیئر کی کہ میں نے آن لائن اسٹور شروع کیا، تو انہوں نے کہا تم سے کون خریدے گا. ہاں، یہ پہلا مسئلہ تو فیملی کا ہی ہوتا ہے. یہ جو فیملی ہے نا، سب یہی کرتے ہیں. کوئی بھی کام شروع کر لو، میں نے بھی کیا اسٹارٹ آن لائن، تو یہی کہا تمہیں کون دیکھے گا یار، تمہارا کام کون دیکھے گا، کسی کو کیا پتا کہ کون. تو یہ چیز ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، وہ اپنے ویو سے سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ چیز پسند ہے تو یہ کر لو، جبکہ وہ بندہ جو ہے اس کا انٹرسٹ کہیں اور ہوتا ہے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرا کام کرو. تمہارا انٹرسٹ، اچھا تمہارا انٹرسٹ موبائل ایکسیسریز میں تھا؟ ہاں جی، مجھے موبائل ایکسیسریز کے بارے میں تھا انفارمیشن، تو اس لیے میں نے اس میں کیا. ٹھیک ہے. تو اب کیا کیا چیزیں ہیں جو سیل آؤٹ کر رہے ہو آپ آن لائن؟ میں موبائل کے گیجٹس، پاور بینکس، ٹرائیپوڈ اور ڈیکوریشنز. اچھا، گڈ. ٹھیک ہے. ٹرائیپوڈ ہو گیا، اور جو موبائل کے جتنے بھی گیجٹس ہوتے ہیں، کیسز ہوتے ہیں موبائل کے. اچھا، ان کو یوز بھی کیا، خود کبھی یوز بھی کیا یا انفارمیشن لی نیٹ سے ساری جو ہے؟ نہیں، میں کوئی بھی پروڈکٹ مثال کے طور پہلے خود یوز کرتا ہوں. ہاں، یہ تو ضروری ہے نا. ویسے تو اپنے لیے اس لیے یوز کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس میں ڈیفیکٹ ہو تو اگر 10 لوگ لیے تو 10 لوگوں کو نقصان نہ ہونا. ہوئے واہ جی واہ. ایک کو نقصان ہو رہا ہے، ایک بائی کر رہا ہے. اتنا ایماندار سیل مین میں نے کبھی نہیں دیکھا سچی سے. یہ بچے ہی ہوتے ہیں جس من کے کہتے ہیں نا، سچے ہوتے ہیں. تو کون دیکھتا ہے کیا ہے، لیتے ہیں پڑا ہے. جب بیچارے لوگ لے کے جاتے ہیں گھر میں تو خرابیاں نظر آتی ہیں اس میں. تو یہ اچھا، ہمیں تو پتہ نہیں. اب پیچھے سے ایک بیگ ایسے آیا ہوگا، تو اس طرح کبھی کبھی بہانے بھی ہوتے ہیں. سیٹ اپ بھی ہو رہے ہیں آن لائن شاپنگ سے کہ منگوایا کچھ ہے، آگے کچھ نکلتا ہے، کلر کا پرابلم، چیز کوالٹی اور اس طرح. یہ ایک بہت اچھی چینج ہے اگر یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ پہلے خود یوز کرتے ہیں دین اس کے بعد پھر بس میں بن گئی تمہاری کسٹمر پے کرنے. آن لائن شاپنگ میں بہت زیادہ فراڈ ہے. ہاں، بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو پہلے پے کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو پیکج لینا ہوتا ہے. اچھا، آپ اب منگا رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ڈیلر سے خود منگا رہے ہیں، تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دکھایا کچھ، بتایا کچھ، اور جب چیزیں آتی ہیں تو چینج ہوتی ہیں. اب ڈیلرز میں یہ ہوتا ہے کہ 10 پیسز ہوتے ہیں، تو اس میں سے کوئی بھی خراب نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. تو کراچی کے ڈیلرز ہمیں کلیم نہیں دیتے. ٹھیک ہے. مگر ہم اپنے پہ لاس لے کے کسٹمر کو دیتے ہیں، کیونکہ ایک لاس ہے نا ہمیں مل رہا ہے، کسٹمر سے سیٹسفائی ہو جاتا ہے، وہ 10 لوگوں کو بتاتا ہے آگے، وہ ہمارے 10 کسٹمر زور دیتے ہیں ہمیں. ایک لاس یہ کتنا ماشاء اللہ سیاح ہے، صدقے جاؤں، اللہ سلامت رکھے قسم سے. یہ دیکھیں، یہ کتنا، یہ تو بڑے بڑے دکاندار نہیں سوچتے، بڑے بڑے لوگ جو آن لائن کام کر رہے ہیں وہ یہ بات نہیں سوچتے کہ اگر ایک مرتبہ کسٹمر آپ سے مطمئن ہوا، نیکسٹ نہیں بھی پرچیز کرے گا، لیکن کتنے لوگوں کو آپ کی گڈ ول بتا رہا ہوگا. یہی حال ہے. کیونکہ حیدر نے پچھلے دنوں شرٹس منگائی، اور شرٹس جو ہے جو منگائیں، جو پیسے لیے، جو دکھایا گیا وہ نہیں تھا. تو ہم نے تو کلیم بھی کر دیا، ایسی بات نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ وہ تھے ہمارے ایڈوکیٹ فخر مولانا صاحب، تو انہوں نے کلیم کرنے، کیونکہ کنزیومر کورٹ کے ہیں تو انہوں نے کیا، تو ہم نے ان سے نکلوا لیا. تو یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ایسے کلیم بھی کیے جا سکتے ہیں اور اپنی رقم واپس بھی نکلوائی جا سکتی ہے. تو لیکن یہ ہے غلط.
سب سے زیادہ نا میرا خیال ہے جو متاثر ہو رہے ہیں نا وہ لیڈیز ہیں، کیونکہ وہ گھر میں بیٹھی ہیں، آن لائن منگواتی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو وہ مرد حضرات کو بھی نہیں بتاتی، اسپیشلی جیولری کے حوالے سے، میک اپ کٹس کے حوالے سے اور کپڑوں کے حوالے سے، لیکن جب ان کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے تو انہیں نہیں سورس کا پتہ ہوتا کہ ہم نے کیسے ریٹرن کرنا اور کیسے کلیم کرنا ہے. تو میرا خیال ہے جو زیادہ نقصان یا بیئر ہو رہا ہے وہ فیمل حضرات زیادہ اس کو بیئر. نہیں، مرد حضرات بھی آج کل یہی آن لائن پہ، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، سوٹ منگا لو، ریسٹ واچ بڑا لوگ منگاتے ہیں اور دکھانے میں اتنی سونی گھڑی، اور یہ تو بھائی جو ہے کوئی بھی برانڈ ہے اوریجنل برانڈ لیتے تو ہمیں 15,000 یا 20,000 میں، اور ہم لے رہے ہیں ریپلیکا لے رہے ہیں تو یہ ہمیں صرف 200-300 میں، یہ میری ریپلیکا نہیں ہے ویسے پڑ جاتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن جو ریپلیکا آتا ہے وہ اس قدر جو ہے تھرڈ کلاس ہوتا ہے. ریسٹ واچ بھی تو آپ وہ کر رہے ہیں، آپ کی واچ میں نے دیکھی تو میں نے کہا یہ جو ہے ریپلیکا ہے لیکن یہ بہت اچھی کنڈیشن میں اے کلاس بھی ہے. اب یہی ایپل کی نا ماسٹر کاپی ہے یہ، اس میں 3 کوالٹیز آتی ہیں. ایک آتی ہے بہت لو، ٹھیک، زیادہ تر آن لائن اسٹور نا سیم باکس ہوتا ہے، صرف چیز کا اس میں فرق ہوتا ہے اندر. زیادہ تر آن لائن اسٹور وہ اسی پرائس میں جو ہم پرائس میں سیل کرتے ہیں لو کوالٹی سیل کرتے ہیں، ہم ہائی کوالٹی اس پرائس میں دیتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ایک کسٹمر بائی کرتا ہے وہ پھر ہمیں اور بھی آرڈر دیتا ہے، تو اپنی فیملی کو واچ پہن کے جائے گا تو کوئی دیکھے گا یار آپ نے کہاں سے لی. اب وہی گندی کوالٹی یہ ہوگی کہ ایپل کی لگے گی نہیں تو وہ پہنے کے ہی نہیں جائے گا. آپ کا آپ اس سوچ سے دیکھو گے تو آپ کو واہ جی واہ. تو بننا کیا ہے؟ ابا ڈاکٹر ہیں، یہ میں سن کر حیران ہو گئی. ابا ڈاکٹر ہیں اور مجھے بتا رہے تھے ابھی پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو آپ میں جو ہے میں خود ہی سب کچھ کر رہا ہوں تو مجھے حیرت ہوئی. تو ابا ڈاکٹر ہیں تو تم نے ڈاکٹر نہیں بننا؟ نہیں، میں ڈاکٹر بھی بننا ہے. اچھا، ڈاکٹر ہی بننا ہے. ڈاکٹر بھی بننا ہے، ساتھ ہی بزنس. اس بزنس میں شروع میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آن لائن ہے نا، اس کے بعد تو آپ کی ایک ٹیم ہے، آپ کو تو صرف چیک آؤٹ کرنا ہے. کیونکہ انسٹاگرام ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کو آپ مانیٹر کر سکتے ہو آرام سے. بالکل بالکل. آپ بس بیٹھے رہو اور آپ کو شروع میں بس آپ کو بہت محنت ممتاز صاحب تھی تو محنت کرتے پھر جگہ جگہ پہ جا کے. تو آپ بتائیں، آپ بھی تو پھر ٹیم جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے، تو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ. اس میں دیکھیں نا سوشل میڈیا کا سب سے بڑا تو ایک بینیفٹ ہے کہ لوگ جب آپ کے کام کو یا چیزوں کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے ان کے اندر. یار اگر یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس کام کو کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے. آج کل جس طریقے سے میڈیا کا دور چل رہا ہے، واٹس ایپ ہے، آپ کے مختلف پیجز ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، باقی چیزیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق تو چاہیے. انسپائریشن ہوتی ہے جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے. اور لازمی بات ہے، اچھی بات ہے، بلکہ لازمی کہ اچھی بات ہے، ہر ایک کو لینا بھی چاہیے. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو. اور بات ہو رہی تھی رانا صاحب سے اور بات کر رہے تھے کہ سوشل ورک جو ہے وہ کتنا ضروری ہے کرنا، اور سوشل میڈیا جو ہے اس میں کیا اہم رول پلے کر رہا ہے. اچھا، بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا رانا ممتاز صاحب جب ہم ہی لوگ بات کر رہے ہوتے تھے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا شوخیاں جس کو کہتے ہیں مار رہے ہیں، تو سیلفی بنائی جی ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، وہ بیچارہ غریب جس کو دے رہے. اچھا، اب یہ چیز کچھ کم ہوئی جب لوگوں نے اس پہ بات کی، بات میڈیا پہ آئی، بات سوشل میڈیا پہ لوگوں کو لگا کہ واقعی یہ یار ہم غلط کر رہے ہیں، تو یہ چیز کچھ کم ہو گئی. بالکل ڈیفینیٹلی اس حوالے سے جیسے جیسے اویئرنیس آتی جا رہی ہے، بالکل لوگوں کو پتہ لگتا جا رہا ہے. آپ کو یہ سن کے حیران کیوں کہ ہم نے باقاعدہ اسکول اور کالجز کے اندر سیمینار کروائے ہیں. ان سیمینار کے اندر ہم نے مطلب اس کی افادیت، ایڈوانٹیج، ڈس ایڈوانٹیج، یہ ساری چیزیں ہم نے بتائی ہیں کہ سوشل میڈیا کا فائدہ کیا ہے، آپ نے یوز کس طریقے سے کرنا ہے، اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کس طرح اس کو لانگ ٹرم چلانا ہے. اب جس طرح بچوں کی ٹک ٹاک ہیں، سیلفیز ہیں یا دوسری چیزیں جو چل رہی ہیں تو وہ بچوں کو جس طرف لگایا جاتا ہے وہ اسی سائڈ پہ ہو رہے ہیں، لیکن جب آپ فائدہ و نقصان بتا دیتے ہیں تو اس سے بھی چیزوں میں فرق پڑتا ہے. اچھا، بہت کم بچے ہیں جو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پیارے جو ہے نافع نے جو ہے انڈرسٹینڈ کیا کہ پپ جی نہیں کھیلی پہلے. کیوں نہیں کھیلی بھائی؟ تمہیں گیمس نہیں پسند کیا؟ ہاں، آپ کو گیمز میں انجوائے کرو، اس میں تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے بزنس. ہاں، پھر مگر یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی محنت گیم میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے تھوڑی سی اس ٹائم محنت کر لو
ورک ہارڈ، اس کے بعد سکسیس آپ کو مل جائے. واہ جی واہ. لاک ڈاؤن میں کیا کیا کیا؟ یہ جو 4 مہینے 5 مہینے رہا اس ڈیوریشن میں تم نے کیا اس لاک ڈاؤن میں اسٹارٹ میں تو اسکول کا اتنا کام نہیں تھا، اسکول اور نہیں دیا تھا ہوم ورک. اس ٹائم میں نے اس کو اسی HMN اسٹوڈیو آن لائن اسٹور پہ میں نے فوکس کیا. تو پھر میں نے اس کو 1000 سے ان 4 مہینوں میں 9000 فالوورز کر لیے. واہ واہ زبردست. انسٹاگرام پہ تھوڑے سے فالوور مشکل ہوتے ہیں، مگر کوالٹی ہم نے دی اور لو پرائس میں دی. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں جیسے انہوں نے ہم سے پروڈکٹس آرڈرز کیے. ایکٹرز ہیں، اینکرز ہیں، کافی زیادہ لوگوں نے. اس سے ہمیں ریویو کافی اچھا ملا. گڈ گڈ زبردست. تو ٹائم ضائع نہیں کیا، یہ بڑی بات ہے. جو بچے جو ہے ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو آپ نے جو ہے اس آن لائن جو ہے بزنس کی طرف فوکس کیا، اور جو ان کا ہابی تھی، ہابی ہے یہ میرا خیال ہے، جو کام کر رہے ہوتے وہ آپ کی ہابی ہوتی ہے، تو اسی کو لے کر آگے چلے. تو شکر ہے کسی بچے کی کوئی ہابی تو ہے نہیں. تو آج کل کے بچے تو کہتے ہیں ساری ہابی تو سونا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو اور کیا کیا ہابیز ہے، کیا کیا کام کرتے ہو آپ، کیسے ٹائم؟ یہ ٹائم پورا دن اس میں لگ جاتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ملتا. صحیح صحیح. آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہو گئی؟ اب آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہوئی تو پھر آن لائن کلاسز کے ساتھ ساتھ کیونکہ اسٹارٹ میں بس محنت ہوتی ہے اس میں، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. اینڈ میں تو آپ کے بالکل کام نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ شاپ پہ تو آپ کا سامان چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں یار. اس میں آپ لوگوں کو خطرہ ہی نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو سب کچھ آن لائن ہے، آن لائن سب کچھ ریکارڈڈ چیز ہے. اس میں کافی ایزی ہوتا ہے. آٹو چیٹ بوٹس ہوتے ہیں کسٹمر سے بات کرنے کے لیے. شروع میں آپ کو خود بات کرنی پڑتی ہے، شروع میں بہت مشکل ہوتی ہے. تو بات خود جب آپ کرتے اور بچہ بات کر رہا ہو تو کسٹمر انڈرسٹینڈ کرتا ہے یا بچے والی بات ہو جاتی ہے؟ یہ مطلب کس طرح کسٹمر کو پتا ہے کہ چل جائے کہ بچہ ہوں تو کبھی آرڈر ہی نہیں کرے گا، وہ تو کہے گا یا بچہ کیا چیز دے گا. بالکل یہ بھی ایک سکل ہے نا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں میں محسوس ہی نہیں ہونے دیتا ان کو کہ آگے کوئی بچہ بات کر رہا ہے یا کوئی وہ بات کر رہا ہے. اس میں جو ہے نا مثال کے طور پر کوئی ایسا آ گیا، جیسے میں نے کال کی اور میں نے پوچھا ٹرائیپوڈ کا پوچھا یا کچھ بھی پوچھا، میں نے ڈیٹا سم رکھی ہوئی ہے تو کال نہیں اٹینڈ کرتا ہوں. کال اٹینڈ کر لی نا تو پتہ چل جاتا تو کال میں اٹینڈ نہیں کرتا. بالکل کال نہیں اٹینڈ کرتے. مزے کی بات ہے کہ پتہ چل جائے گی، لازم بات ہے آواز جو ہے بچوں والی ہے تو پھر رسپانس نہیں آئے گا. تو میسیجنگ کے تھرو جو ہے جواب دیا. میسیجنگ کے تھرو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو اس کو کاپی کیا، گوگل نے پیسٹ کیا، اس کا مطلب آ گیا، جواب دے دیا. واہ جی واہ زبردست زبردست. یہ ہوتے ہیں بچے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو جب اسکول کھل جائیں گے تو اسٹڈی کو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چلو گے، کنٹینیو؟ اب تو کمپلیٹ ٹیم بنا لیا ہے، ہم بنا رہے ہیں. آٹو چیٹ بوٹس ہوتے ہیں، وہ کسٹمر سے نا آٹو بات کرتے ہیں، سیو ہوا ہوتا ہے. اگر آپ ہائی کہیں گی تو وہ ہیلو کہے گا. ٹھیک ہے. ہاں ایسے بہت سارے ایپس ہیں وہ آٹو ایپس کو بائی اسٹارٹ میں ہم اتنا بجٹ نہیں ہوتا. اب آفیشلی ہم نے ویب سائٹ بھی لانچ کر لی ہے، اب اپنی ایپ بھی لانچ کرنی ہے اور آٹو چیٹ بوٹس، پھر آپ کا کوئی کام بھی نہیں رہتا. اچھا یہ اکثر ہوتا ہے، پوچھا کچھ جاتا ہے آٹو چیٹ بوٹ میں اور جواب جو ہے ویلکم آپ کی کیوری ہم تک پہنچ گئی ہے، بہت جلدی آپ کو جواب دے. اور بندہ کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے، یہ جو جواب ہوتے ہیں نا آٹو یہی ہوتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار پوچھ رہا ہوں جواب مجھے کچھ مل رہا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے. وہ سیو ہوتے ہیں نا، اس کو سمجھ نہیں ہے، روبوٹ ہے، اس کو کچھ بات نہیں سمجھ آئی تو وہ اپنے سرور کو بھیج دیتا ہے جس کو آنر ہوتا ہے. اب وہ آنر اس ٹائم آن لائن ہوتا ہے تو آپ کو جواب دے دیتا ہے، اگر نہیں آن لائن ہوتا جب ہوتا ہے تب جواب دے دیتا ہے. واہ جی واہ زبردست زبردست، بہت خوب. اچھا تو فیوریٹ ڈش کیا ہے، کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ میں بریانی شوق سے کھاتے ہو؟ اور شروع سے ایویں سلم ہو یا بچپن میں وہ گگلو موٹے موٹے تھے؟ کیا کہتی اماں کیا کہتی ہے؟ شروع سے سلم ایویں ہے نا. تو ماشاءاللہ جو گروئنگ بچے ہیں اور میرا بچہ ایویں ہی ہے اور یہ بڑے ہو کے نا ایویں سلم سمارٹ سے رہتے ہیں. اور جب بچپن میں تھے بچہ میرا تو گگلو تھا تو میں وہی حیران ہوتی ہے. اچھے خاصے جو موٹے بچے ہوتے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں گروئنگ کرتے ہیں یعنی کہ لینتھ نکل آتی ہے قد کاٹ تو پھر جو ہے ایویں ہو جاتے ہیں نافے کی طرح ہو جاتے ہیں. تو کھانے میں کیا پسند ہے بریانی کے علاوہ؟ بس فیوریٹ فاسٹ فوڈ میں پیزا پسند ہے. اچھا فاسٹ فوڈ بھی پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کتنے بہن بھائی ہو آپ لوگ؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں. تو اور بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کام میں یا نہیں لے رہے؟ نہیں کوئی بھی نہیں انٹرسٹ لیتا. کوئی بھی نہیں انٹرسٹ لیتا، پوچھتا بھی نہیں ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟
میں پوچھنے ہوں کہ ٹی سی ایس والے آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ، اس کی تو ٹی سی ایس بھی ختم نہیں ہوتے، یہی کہا جاتا ہوگا. ہمیں ٹی سی ایس آ رہی ہے، جا رہی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. تو یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ماشاء اللہ. اب تو یہ ہونا چاہیے کہ نافع کو کوئی کلاسز شروع کرنی چاہیے جو اس کے دوست وغیرہ ہیں. ہاں. اب آپ نے ایک اچھی اسکلز آپ کے پاس آئی ہے تو اس کا بینیفٹ یہی ہے کہ آپ دوسرے بچوں کو بھی یہ اسکلز بتائیں کہ یہ کام ان کو بھی کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ سیکھیں گے، وہ ارننگ کریں گے تو وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے اور آپ کو یاد بھی رکھیں گے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے رانا صاحب، یہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں، یقیناً یہ سکھائیں گے بھی. جب ہم کسی بڑے کو اور پروفیشنل لوگوں کو کہتے ہیں تو پروفیشنل لوگ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے کمانا ہے، ہم نے کھانا ہے، ہم دوسروں کے، اگر کوئی دوسرا کر بھی لے وہی کام تو کیا کہتے ہیں، وہ ایک پیڑ کا لفظ ہوتا ہے، پڑ جانی ہے ہمیں کہ کیوں انہوں نے تو ہمیں چیٹ کیا، انہوں نے ہمیں کاپی کیا. یہ چیز بڑی چلتی ہے. حالانکہ دیکھیے اللہ پاک نے اس چیز کا تو وعدہ کیا ہوا کہ میں نے جس انسان کو جتنا رزق دینا ہے وہ اس کو ملنا ہی ہے. بالکل. اب میں جتنی بھی کوشش کروں کسی دوسرے کے رزق اس میں نہیں لے سکتا. بینگ مسلمان ہمارا یہ یقین بھی ہے چیزیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی دوسروں کے کاموں میں روڑے بھی اٹھاتے ہیں، ان کے لیے پرابلم بھی کریٹ کرتے ہیں اور ان کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں. تو جو کہ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے جو ہے نا. اچھا، یہ مجھ جیسا کوئی نہ ہو، یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جیسے میں کر رہا ہوں، لازمی بات ہے، کوئی شاپ کیپر ہے یا کوئی بھی کام ہے، آن لائن کام کی بھی بات کرتے ہیں، کوئی کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بھی شاید اس طرح کام کرنے سے شاید کامیابی ہو جائے. جب سٹارٹ ہوتا ہے، سٹارٹ کے بعد ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پیٹرن تھوڑا چینج کر دینا، لیکن سٹارٹ میں ہر کوئی دوسرے کو کاپی بھی کر رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، کیونکہ آئیڈیاز بعد میں جنریٹ ہوتے ہیں جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں. تو جو کر رہا ہوتا ہے کام اور اچھا بھلا اس پہ رینج میں پہنچ بھی چکا ہوتا ہے، کلائنٹ بھی ہوتی ہے، کام بھی اس کو ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو مجھے کاپی کر رہا ہے، یہ تو مجھے چیٹ کر رہا ہے. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو بیچارہ نیا کام سٹارٹ کر رہے تو اس کو آپ بوسٹ اپ کریں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو میرا کام پسند ہے تو فالو کرنے والی بات ہوگی نا کہ آپ مجھے فالو کر رہے ہیں. ایک ہم نے ریسرچ کی گئی ہے تو اس ریسرچ میں یہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ 60 to 70% ہم لوگ جو تھنکنگ یا اپنی سوچ رکھتے ہیں نا وہ نیگیٹو رکھتے ہیں. ہاں. دوسرے لوگوں کے بارے میں 60 to 70% ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، 30% ہے جو ہم مائنر سوچتے ہیں. حالانکہ بیسیکلی 60 to 70% ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ اگر اس انسان کے اندر، اس پروجیکٹ کے اندر یہ قابلیت، یہ چیز یا یہ اہمیت ہے تو وہ ہمیں بھی لانی چاہیے. لیکن ہم تنقید کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں برائی نظر آتی ہے. پازیٹیو دیکھیں گے، پازیٹیو اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو اس سے دیکھیں کہ سسٹم میں کتنی بہتری آئے گی، جو کہ نہیں ہو پا رہی نہیں ہو پا رہی. اور شروع سے ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ حسد کی آگ میں تو جلتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اگلے بندے کو اس چیز میں بینیفٹس ہو رہا ہوتا ہے. بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اس چیز سے خوش ہو کے اپنے اوپر چیز کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم ان سے بہتر نظر آئیں. بالکل بالکل، خوش ہونا چاہیے. اور اکثر جو ہے میرے پیج پہ لوگ اپنے بیک لنک ڈال رہے ہوتے ہیں تو میں لائک کر رہی تھی، اوکے ڈالو کوئی بات نہیں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے اپنا اس کا ملنا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جو ہے یہ بندی جو ہے میڈیا پر آتی ہے یا ہے تو میرے فیس بک پہ پیج پہ اکثر جو ہے اس طرح کے لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈالے شاپ، کیا پتا کسی کو فائدہ مل رہا ہو میری وجہ سے. تو میں اس چیز کو کبھی بھی وہ نہیں کرتی. مطلب آپ یہ دیکھیں 70 to 80% باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر ہم سنی سنائی کے اوپر ہم یہ سوچ کر لیتے ہیں. بالکل. مجھے کسی نے کہہ دیا کہ حیدر بھائی ایسے ہیں، اس طریقے سے یوں ہیں، تو میں فوراً اسیسمنٹ کر لیتا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہوگی. کیا مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں پہلے ان سے پوچھوں کہ آپ نے اس متعلق کوئی بات کی ہے، نہیں کی، کس طریقے سے بات ہوئی ہے، وہ جس نے مجھے بتایا اس نے کس طریقے سے بتایا. بغیر ریسرچ، بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کی ہم چیز کو سوچ لیتے ہیں اور فوراً ہم نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری فیملیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے دار اور ہمارے عزیز و قریب ہمارے سے ہوتے ہیں. اگر انہی چیزوں کا فوراً دیکھیں، کہتے ہیں زندگی میں 2 لفظ ہیں، اگر ہم ان کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں نا تو کئی چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز سوری اور دوسرا تھینک یو. بالکل. میں نے کوئی مسٹیک کی ہے، میں اگر سوری کر لوں گا تو فوراً وہ بات ختم ہو جائے گی. لیکن میں اپنی اناز اور اس خول کے اندر میں رہتا ہوں کہ میں کیوں سوری بولوں، اور یہ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپس میں جو ریلیشن ہے وہ بھی خراب ہوتے ہیں اور چیزیں بھی بہت لانگ ٹرم جاتی ہیں. اگر فوراً کسی چیز کو ایڈمٹ کر کے سوری بول دیا جائے تو وہ چیزیں وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے بجائے. یہ غلطی کا احساس تو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. اتنے ڈھیٹ بن چکے ہیں ہم، اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں یار. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہم کیوں مانگے معافی، ہم نے کیا کیا ہے. تو یہ چیز بڑی ہے کہ ہم نے کیا کیا. آپ نے
اصل میں ایکٹ کی بات نہیں ہے، آپ کا ایکٹ آپ کے لیے ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب ریئیکشن شو کرتے ہیں، ریئیکشن میں آپ جو ہے اپنے جو زبان سے کچھ الفاظ ادا کر جاتے ہیں، وہ اصل چیز تو ہے زبان سے کیے گئے الفاظ جو ہیں، جو آپ یہی چیز سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے. آج کل میں بڑا آبزرو کر رہی ہوں، سوشل میڈیا پہ بیٹھتی ہوں کیونکہ اتنا فری ٹائم ہے، فارغ ہیں، کیا کرے، پورا ایک دن ہوتا ہے. بچے میرے ابھی تک سیر سپاٹے سے واپس نہیں آئے تو میرے پاس ایک دن ہوتا ہے فری ہونے کا. تو میں اکثر لوگوں کے جو ہے ٹیوٹوریلز بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں، ان کے کامنٹس بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں. اب میں تھوڑا اچھا چینج ہو گئی ہوں، پہلے فیس بک پر تھی، اب میں ڈفرینٹ جو ہے لوگوں کے کام دیکھ رہی ہوں، کیا لوگ کر رہے ہیں. تو کیونکہ خاتون ہوں تو مجھے میک اپ میں انٹرسٹ ہے، لازم بات ہے. میک اوور کے ٹیوٹوریل دیکھ رہی ہوتی ہوں میں، تو ڈریسنگ کے لیے تو اتنا زیادہ ٹرونٹ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے ہیٹر ہے، فلاں ہے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کس چیز سے آپ ہیٹ کر رہے ہو. اب یہ دیکھیں، ایک نا صبح ایک پوسٹ شروع ہوتی ہے، رات تک وہ پوسٹ آپ کو 20 یا 30 دفعہ آ گئی ہوتی ہے. بالکل. بیسیکلی ہم لوگ بغیر ریسرچ، بغیر پڑھے اور بغیر دیکھے بس نیٹ کے پیک ہی لگے ہوئے ہیں. کہیں سے واٹس ایپ آئیے، اٹھا کے آگے لے 10 گروپوں میں. بالکل. وہ مطلب ہے نیگیٹو چیزیں اتنی زیادہ پاپولر ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں. حالانکہ تصدیق کی جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اس کو دیکھا جائے، دین اس کے بعد بیسیکلی ایک یہ پکچر لگی ہوئی تھی کہ واٹس ایپ کے اندر نا ہر کسی نے اپنا اپنا ڈول، جسے بالٹی کہتے ہیں، وہ اٹھائی ہوئی ہے. بس وہ اپنا واٹس ایپ کا جو پانی ہے اٹھا کے دوسروں کے گروپوں میں ڈالی جا رہے ہیں اور وہ کیے جا رہے ہیں. اچھا، یہ گروپوں کا چکر میں بہت تنگ آ جاتی ہوں جب لوگ مجھے گروپ میں ڈال دیتے ہیں اور بس میسج پہ میسج اور ٹون کی آواز. یار خدا کا واسطہ، گروپ جب بنتے ہیں تو اس میں کوئی کام کی بات ہو تو آپ ایک دوسرے سے شیئر کریں. یہ کیا کہ اس میں جو ہے چھوٹی چھوٹی بات کی جا رہی ہے. اگر آپس میں آپ دونوں نے یا 3 لوگوں نے کرنا ہے تو پھر علیحدہ رہ جائیں. پھر گروپ میں کیوں بناتے ہیں آپ؟ گروپ کیوں بناتے ہیں یار؟ 500 600 1000 میسج ایک گروپ میں، تو یار اتنی سپیس لے لیتا ہے. میں تو فوراً اس گروپ سے آؤٹ ہو جاتی ہوں. یہ اس حوالے سے اویئرنیس بہت ضروری ہے، لوگوں کو سمجھنا ہے چیزوں کو. جس کا پازیٹیو کام ہے اس کو سراہنا چاہیے، جس کا نیگیٹو ہو بجائے اس کے کہ بالکل اس کے سر پہ ہتھوڑا مارنے سے بہتر ہے کہ اچھے طریقے سے. جس کو بزنس کرنا ہے اس کے لیے یہ گروپ بڑے فائدے مند ہے. یہ میں نافع سے جانوں گی کہ گروپ جو واٹس ایپ کے ہیں وہ بزنس میں کتنے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. کیا واقعی جو گروپ ہے اس میں جب آپ ڈالتے ہیں پوسٹ تو آپ کو اچھا رسپانس ملتا ہے، یا بعض سے مجھے لگتا ہے کہ گروپ جو ہے رسپانس نہیں دے رہے ہوتے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین، ہم رک جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور محمد نافع سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. اور پوچھ رہی تھی میں بریک سے پہلے کہ کیا گروپ میں آپ بنائے ہوئے ہیں اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے، یہ بھی استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے واٹس ایپ؟ نہیں، گروپس میں لوگ ایڈ کرتے ہیں، ہم بھیج سکتے ہیں، کافی 200 لوگوں کو پہنچ جائے، مگر فضول میں لوگوں کو ہم تنگ کریں. جن کو چیز چاہیے بھی نہیں ان کی بھی فضول میموری فل ہے. جس کو چیز چاہیے وہ انسٹاگرام اسکرول کر رہا ہوگا، ہماری ایڈ آ جائے گی. ہم فضول میں لوگوں کو ویڈیو، ایک ہی ویڈیو ہوتی ہے واٹس ایپ پہ جو 10 لوگوں گروپس میں وہی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے. بالکل. لوگ سپورٹ بھی نہیں کرتے. آپ کو کون شیئر کرے گا کسی کی چیز؟ یہ بہت بات ہے. اچھا، وہی بات ہے، یہی ہم بات کہتے تھے جب سوشل میڈیا استعمال کر رہے تھے کہ ہزاروں کے ہمارے پاس فرینڈز ہیں، 3000 ہے، 5000 تک لمیٹیشن اتنی ہے کہ لمٹ ہوگی آپ کی. اور اس کے بعد جو ہے رسپانس آپ کو 10-20 لوگ دے رہے ہوتے ہیں. وہ جو 1000 دوست ہوتے ہیں ہزاروں میں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ یہی چیز بات ہے کہ یہ جو اتنے لوگوں کو آپ لائک کر کے یا شامل کر لیتے ہیں تو یہ کوئی کسی کام کے نہیں ہوتے. یہی حال واٹس ایپ پر بھی ہے. گروپ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ڈال دیتا ہے اور بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ گروپ کہاں سے آ گیا. ایک تو فیک آئی ڈیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں. بالکل. اب ایک آدمی ہے، ان کی 3-3 4-4 انہوں نے فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہیں، پھر گروپس اس طریقے سے بنائی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے جس طرح کسی دور میں یہ سمز اپنے نام پہ 20-20 30-30 ہوتی تھی نا اور لوگ وہ یوز کر رہے ہوتے تھے، پھر ایک چینجنگ آئی تو اس کے مطابق وہ کم رہ گئی. میرا خیال ہے اسی طرح کا ٹینیور فیس بک میں بھی واپس آئے گا کہ آپ کو اپنی ایک آئی ڈی یوز کرنی پڑے گی. اسپیشلی آج کل جو پولیٹیکلی پوسٹ لگتی ہیں یا کوئی مذہبی حوالے سے پوسٹ لگتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو بھی کمی کی جائے تو میرا خیال ہے اس میں فرق پڑے گا. ڈیفینیٹلی جب فیک آئی ڈیز کم ہوں گی تو بہت ساری جو ہے نا آپ کے فرینڈ لسٹ کم ہوں گی. آج ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. کل رات کو سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھ کر نا ایویں لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کی صدیوں کی دشمنی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک تو میں نے یوٹیوب پر بتایا، کامنٹس بتایا، اس میں بھی ایسے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی کہتے کاپی، کوئی چیٹنگ. اچھا، دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے
کہ ایک پیزا جو ہے یہاں برانڈ کھلا ملتان میں، کوئی نیا آیا ہوگا. اچھا تو کسی نے انٹروڈیوس کرانے کے لیے وہ پوسٹ لگائی کہ آئے اور ٹیسٹ کریں اور دیکھیں. اب جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو کسٹمر کے ڈفرینٹ ریویو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، کسی کو کچھ آیا ہوگا، کسی کو کہا نہیں یار اتنا ٹیسٹ مزے کا نہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. کسی کو کس برانڈ کا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ اسی برانڈ پر ہمیشہ جاتا ہے یار، ان کے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا تو ایک خاتون نے لکھا کہ مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں آیا، بکواس تھا. تو ایک دوسرے مرد حضرات تھے، انہوں نے اس کو کامنٹس کیا، بی بی یہ بتا کبھی تم نے پیزا کھایا بھی ہے؟ جن روٹی کھائی ہو انہوں پیزا کا کی پتا. تو یار خاتون کہتی شٹ اپ. تو یار اس طرح نہیں ہوتا. ایک تو آپ کو مرد حضرات کو بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، رسپیکٹ دینی چاہیے. اگر ایک خاتون تھوڑا ابالی ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں ان میں بہت جلدی اظہار رائے کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. میں سیدھی سی بات ہوگی، خواتین اور مرد میں بہت زیادہ فرق ہے. وہ دل میں نہیں رکھتی، وہ جو ان کو الفاظ سمجھ آتے ہیں کبھی کہیں گی بکواس ہے فلاں ہے. نہیں، کبھی کبھی میں کہتی ہوں خواتین میں غلط ہے، لفظوں کا چناؤ. ایک آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اسے کہیں گے میں اس کو 10 میں سے 4 نمبر یا 2 نمبر دیتی ہوں، میرے خیال میں مجھے اتنا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا. یہ ٹھیک ہے، ختم، بات ہی ختم ہوگی. لیکن جب آپ کہیں گی بکواس ہے فلاں ہے فلوں ہے، کسی کام کا نہیں تھا، تو لازم بات ہے جو لگا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ فرینڈس لسٹ میں بھی ہوتے ہیں، جس کے جو پوسٹ لگاتے ہیں ان کو تو غصہ چڑھنا ہی چڑھنا ہے کہ بیوی نے کبھی پیزا کھایا، پھر آپس میں لڑائی ہو گئی، شٹ اپ اور پتہ نہیں کیا کیا کال. رائے کا جو احترام ہے نا یہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو اہمیت نہیں دیں گے تو آپ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے گا. ہاں، چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے، اگر کسی کو ان سے بات سے اختلاف ہے خاتون سے، تو ڈسکس کرنا چاہیے، انہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کون سی چیز اچھی نہیں لگی، اس کے ٹیسٹ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جواب نہیں دینا تو ان کو نہیں اچھا لگا، ضروری تو نہیں ہر ایک کو نہیں اچھا لگے. دیکھیں میں ایک پروگرام کر رہی ہوں، میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کو میرا پروگرام اچھا لگ رہا ہوگا. جس کو اچھا لگے تو دیکھے گا، جس کو اچھا نہیں لگتا آپ چینل چینج کر لے. تو کوئی آپشن ہی آپشن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بکواس ہے، یہ فلائیں، ہمیں سے کیوں سنے کیوں دیکھیں، تو آپ چینل چینج کر لیں. تو آپشن ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو ہر بندہ لائک کر رہا ہو. ہر ایک کی اپنی ایک پسند ہے. ہر ایک بندے نے اپنے ذہن میں نا ایک تصویر بنائی ہوئی ہے کہ مجھے یہ اینکر پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، میں نے اسی کو دیکھنا ہے. تو یہ اس پہ یہ کہنا کہ مجھے دیکھیں تو کیوں دیکھیں، آپ کی مرضی نہ دیکھیں، میری جاب ہے، میں نے کرنا، میرا کام تو میں نے چلے جانا. بیسیکلی نا یہی وہ الجھنیں ہیں جو ہم اپنے ذہن میں پالتے ہیں کہ دوسروں کی چیز سے اختلاف کرنا، اسے اپنے سر پہ سوار کر لینا، پھر اس کے متعلق سوچتے رہنا اور خود ہی اس خول کے اندر ہمیں وہ اس میں کرنا. بیسیکلی دوسرے کو تو اس کا نقصان نہیں ہو رہا. تو اس طرح کی الجھنوں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ ڈپریشن، آج کل کی بیماریاں اور جو چیزیں ہیں وہ بیسیکلی میرا خیال ہے 60 to 80% ہم نے خود اپنے لیے پالی ہوئی ہے. فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا اور اپنے متعلق ہم نے وہ چیزوں کے ساتھ کچھ بولنا ہے. نافع نے تو یہ بتاؤ، اسٹوریز پڑھنے کا شوق ہے؟ نہیں، کیا کیا شوق ہے تمہارے؟ بس آج کل تو بزنس جو ایک کام ہے یہی ہوتا ہے کہ جب ایک کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے فوکس وہی کام ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ارننگ ہونی شروع ہو گئی ہے. نافع کے بعد پیسے آنے لگ گئے ہیں. اب تو پاکٹ منی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. لیتے ہیں پاکٹ منی یا نہیں لیتے، بلکہ دیتے ہوں گے. اب نہیں دیتا تو نہیں، لیتا بھی نہیں. نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. بڑا پکا بچہ ہے. نافع کہتے ہیں نہ میں دیتا ہوں پاکٹ منی نہ میں لیتا ہوں. تو پھر پیسے کیا کر رہے ہیں؟ بزنس میں پھر ڈالنے ہیں. پروفٹ ابھی ہم نے نہیں رکھا نا، بڑھائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہن بھائی کو کبھی ضرورت پڑے تو نافع ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے نہیں ہے کچھ نہیں ہے بھاگو؟ کیا نہیں کیا رسپانس ہوتا ہے؟ بتاؤ مجھے اپنا. نہیں، اگر ہوں تو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کہتے نہیں ہے تو کہتے جھوٹ بول رہے ہیں. نہ کہتے TCS آ رہا ہے جا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے کبھی جب آپ کہیں گے نہیں ہے میرے پاس، تو بھائی کہتے ہیں اچھا ہمیں دینے کے لیے نہیں ہے، سارا کام ہو رہا ہے. اصل میں نا اس میں کیش ہمارے پاس آتا نہیں ہے، آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے. TCS بینک میں پیسے بھیجتے ہیں. ٹھیک. کسٹمرز کی ہم خود تو پیمنٹ لیتے نہیں. COD سب کچھ آن لائن ہے. تو کیش بہت کم ہوتا ہے، بہت زیادہ. اس میں ساری آن لائن ہے، اس لیے کیش ہوتا ہی نہیں. TCS والا بھی کیش نہیں لیتا. تو پاکٹ منی لیتے ہیں پھر آپ ابا سے؟ ابھی بھی لے رہے ہیں؟ نہیں، اب نہیں لیتا. اچھا گڈ. ویسے بھی آج کل چھٹیاں. تو کیا کرنی پاکٹ منی؟
کیا کرنے ہیں واقعی. سارے بچوں کو پوچھو, سب سے زیادہ خرچہ نا اسی اس میں ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں کب کھلیں گے اسکول کالجز, جائے بھائی جائے, گھر سے نکلیں تو یہ تو خرچے بڑھ گئے ہیں. کیسے ممتاز صاحب؟ بالکل ایسی ہے. تو نافع بھائی جو آپ کے ساتھ وہ اسٹاف ہے آپ کا دوسرا جو کرتا ہے, پھر ان کی سیلریز ہیں یا جو وہ آپ کے بزنس پارٹنر ہیں ان کو انسینٹو کمیشن؟ نہیں, میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے. ابھی 1 منتھ ہوا ہے جی. جب بزنس اتنا بنا ہے تب جا کے میں نے ایک اپنی ٹیم رکھی ہے, امپلائیز رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اس کو پے سیلری ملتی ہے پر منتھ. پارٹنر میرا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ خود ہی کر رہے ہیں, خود ہی دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ لیجر وغیرہ بناتے ہیں, ڈیلی کتنی انکم, کتنی سیل آؤٹ, اسٹاک ٹیکنگ اور باقی یہ سارا سافٹ ویئر ہے, اس میں جو بھی آرڈر ہے آ جاتا ہے, آٹو چلتا ہے. سارا نیٹ کا ہے. ہم منتھ کے اینڈ میں چیک کر لیتے ہیں اگر کسی چیز میں لاس ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھیں. اچھا, تو کتنے مہینے ہو گئے ٹوٹل؟ 5 مہینے ہو گئے اس بزنس کو کرتے ہوئے. ہاں جی. تو لاس میں ہے یا پروفٹ میں ہے؟ اب تک کیسے جا رہے ہیں؟ کیونکہ 1000 سے جب کام شروع کیا اور اب آپ کہتے ہیں کہ لاکھوں میں کام جا رہا ہے, تو اس کا مطلب پروفٹ میں جا رہا ہے. اس میں پروفٹ میں جا رہا ہے. اس لیے پروفٹ میں جا رہا ہے کہ ہم ایک تو کسٹمر کو سیٹسفیکیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطمئن مثال کے طور پر اگر آپ کی چیز آپ نے آج لی, ہم نے صحیح بھیجی, آج یوز کی, 30 ڈیز میں اگر آپ کی چیز خراب ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہم آپ سے ریٹرن لے لیں گے, آپ کی پیمنٹ واپس دے دیں گے. یہ کوئی بھی آن لائن اسٹور یہ پرووائڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, گڈ. واپس کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے, پوچھتے بھی نہیں, رابطہ بھی بند کر دیتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں. مگر ہم 30 ڈیز میں ریٹرن کر لیتے ہیں. آپ ہی غلطی سے گری ہے, چیز آپ سے خراب ہوئی ہے, مگر ریٹرن ہم اپنے پہ لاس لیں گے. اس سے یہ کافی فائدہ ہوتا ہے کہ کسٹمر بہت سیٹسفائی ہو جاتا ہے. اپنے پہ لاس لے کے ہم سیٹسفائی, وہ لاس تو نہیں ہوتا, الٹا ہمیں اس سے کافی کما بھی چکے ہوتے ہیں. بالکل بالکل, اور زبردست بات ہے ماشاءاللہ. اور بہت اچھا لگا نافع, بہت اچھا لگا. مجھے جو ہے اپنا فون نمبر بھی دے کے جانا ہے, مجھے اپنی ویب سائٹ کا بھی بتانا ہے, میں نے بھی پرچیزنگ کرنی ہے. اینا اچھا سیل مین جو ہے اور اتنا نیک نیتی سے جو ہے بہت کم لوگ ملتے ہیں. اور یقیناً میں نے بہت کچھ پرچیز کرنا ہے. مجھے ایسی ریسٹ واچ لینی ہے, مجھے ڈیجیٹل ریسٹ واچ پہننے کا بہت شوق ہے. بس تھینک یو, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. بہت اچھا لگا محمد نافع آپ سے بات کر سکے. بہت سارے بچوں کے لیے انسپائریشن ہے. بچوں سیکھو سیکھو, آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہو, اور صرف یوٹیوبر ہی نہیں بن سکتے, اور بھی بہت سارے کام ہیں جو آپ جو ہے نیٹ پر بیٹھ کر سکتے ہیں. رانا ممتاز صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ ہمارے ہی برادری کے لوگ ہیں, یہ دونوں ہی میری برادری کے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں فخر مولانا صاحب ہیں, اور میری ہی برادری ہوگی, ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر اور ہمارے پیارے رپورٹر, سینئر رپورٹر جنید انور صاحب ہیں, ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیشہ کی طرح اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ میں سوچ رہی ہوتی ہوں کیا ہو گیا یار, اب تو موسم بہت موسم بڑا سہانا ہے, مگر اسٹوڈیو میں کتنا رومانٹک ہے یہ بتا دیں. اسٹوڈیو میں رومانٹک اور وہ جو موسم سہانے کے جو اثرات ہیں نا وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک اور چیز, آپ کی سٹوریز جو ڈسکس کرنی ہوتی ہیں, اس کا پریشر ہوتا ہے. یار اتنا سیریس نیوز والے کیوں ہوتے ہیں یار, مجھے بتاؤ. میں بھی یہاں آتی ہوں, جب مارننگ شو کرتی ہوں, بڑا چینج ہو گیا ساڈا مارننگ شو. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. میں کہتی ہوں میں بہت گپوڑی اور بہت کوشش کرتے تھے انٹرٹین. اب یہ تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہو گیا, تھوڑا نیوز بھی ہو گیا, لیکن اتنی سیریسنس میرے اندر نہیں آ سکتی. میں وہ تو بالکل نظر آتا بریک کے اندر بھی اور بریک کے آن شو بھی کسی, مگر پھر بھی آپ کا جو پہلے آپ کرتی تھی شو, اس کے اس پر آپ کافی سیریس آپ بھی رہتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نیوز بھی ہے, پھر انٹرٹینمنٹ بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے. میری آنکھیں خراب کر دی. میں کہتی ہوں میری نیچر بدل دی. اب میں جب گھر میں جاتی ہوں میں سڑی سڑی سی ہوتی ہوں اور سیریس تو میرے میاں کہتے ہیں کیا ہو گیا عائشہ, پہلے تو ایسی نہیں ہوتی تھی. میں کہا کیا کروں, جاب ہی ایسی. تو واقعی اثرات باقی رہتے ہیں. یہ جو 2 گھنٹے کا جو ہوتا ہے اور اپنے آپ کو انسان نے چینج کرنا ہوتا ہے, تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ. تو ایسا ہوتا ہے جی بالکل ایسے ہی آپ کے ساتھ ایسا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. کورٹ میں جاتے ہیں تو وکیلوں والے ساتھ ہمیشہ لے کے پھرتے ہیں یا کچھ چینج بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم نے یونیفارم پہنی ہوتی ہے نا، اس وقت ہم وکیل نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے کردار سے بھی لگ رہا ہوتا ہے، ہمارے عمل سے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم وکیل ہیں. لیکن جیسے ہی گھر جاتے ہیں اور یونیفارم اتارتے ہیں تو پھر ایسے ہم روٹین میں مطلب نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. وہ جو ایک ہم نے جس ہال میں ہم ہوتے ہیں، جس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ میں اگر اپنی بات کہوں کہ میں تھوڑا سیریس ہو گئی ہوں پہلے سے. اب پہلے ایسی نہیں تھی، گھر میں بیٹھے میں خوشی میں تو میں جھوم بھی جاتی تھی، ڈانس بھی کر رہی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں نا ٹپے بھی مار رہی ہوتی تھی. تو اب میں نہیں ہوتی. میرا نہیں کہتے وہ کہاں گئی پہلے والی عائشہ. تو میں کہتی ہوں یار روحی نے بدل دیا. تو یہ ہوتا ہے یار. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل پہ نا بندے پہ خود بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ گھر جا رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اب بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، تو پھر بندے کو نا اس ماحول میں ڈھل جانا چاہیے فوراً سے. کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں بچوں کے لیے تو آپ وکیل نہیں ہیں، ان کے لیے تو آپ باپ ہیں، اور بیوی کے لیے بھی آپ وکیل نہیں ہیں، اس کے لیے خاوند ہیں. تو آپ بنیے کہ میرا وکیل نہیں، تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے آپ کو خوشگوار ماحول، موڈ، یہ سارا کچھ بچوں کو تو چاہیے ہوتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی پچھلے سیگمنٹ میں نے فخر مولانا صاحب کی تعریف کی اور کتنے نہیں کی. تو اب میں منہ پہ کر رہی ہوں تعریف ان کی کہ ہمارے حیدر نے جو ہے کچھ شرٹس منگائی آن لائن اور ان کے ساتھ ہو گیا رولا. وہ جو شرٹ بھیجی گئی وہ اوریجنل نہیں تھی، دکھایا کچھ اور بھیجا کچھ. تو پھر انہوں نے اس کیس کو ہینڈل کیا اور آخر ہمیں کامیابی ہوئی اور پیسے ریٹرن ہو گئے واپس. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کو، کریڈٹ گوز ٹو فخر مولانا صاحب کو. تو تھینک یو، ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تو کرنا تھا حیدر کو، لیکن عائشہ یہ کام کر رہی ہے. کیا کریں، دوست بیلی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے نبھانی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور ایک بات میں بتا دوں کہ آج جو ہے کسی کی برتھ ڈے ہے، کسی کی برتھ ڈے ہے. اچھا میں نام نہیں لوں گی نا تو کوئی دیر بعد کوئی نہ کوئی کیمرہ بند ہو جاتا ہے، ادھر سے بند ہو جاتا ہے ادھر سے. تو آج جو ہے ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں اور فنکار ہیں. میں تو ان کو کبھی کہتی ہوں یہ فنکار ہیں، کبھی کہتی ہوں نکوفے ہیں. اللہ کی قسم اتنے نام ہیں ان کے، اتنے نام ہیں. زاہد جمال جو ہیں ہمارے پیارے پیارے کیمرہ مین جو میری ساری باتیں سن لیتے ہیں. اور یہ سارے یار پیار سے میں کہتی ہوں ان کو، یہ لفظ کہتی ہوں، نام کہتی ہوں، کیونکہ وہ اتنے جولی ہیں، اتنے ہنسمکھ ہیں. ان کی سالگرہ ہے، وہی سالگرہ. تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. آپ ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم رہیں اور ہمیں ہنساتے رہیں اور ہمیشہ جو ہے اسی طرح سے رہیں. میں تو کہتی ہوں بدلیں نا آپ، کیونکہ جب لوگ بدل جاتے ہیں تو پھر وہ نہیں رہتے. جو ان کی پرسنالٹی میں ایک چیز پائی جاتی ہے، ہنسانا اور جولی، اور اس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے. اور میں ان کو اکثر کہتی ہوں یار یہ نکوفہ ہے بندہ، یہ تو بندہ ہی نکوفہ ہے. تو معذرت کے ساتھ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگتی ہو، یہ سارا کچھ میں محبت میں کہتی ہوں، تو آپ بھی وش کریں گے. جو بالکل. زاہد جمال جو ہے وہ ہمارا ایک سینئر کیمرہ مین ہے اور بہترین کیمرہ مین ہے. خاص طور پہ اگر کوئی آپ نے کریٹو پیکج کریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کی جو پہلی چوائس ہوتی ہے وہ زاہد جمال ہوتی ہے. تو زاہد جمال صاحب آپ کو جنم دن کی بہت بہت مبارکیں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے اور آپ جو ہے وہ مزید کامیابی اور ترقی سے جو ہے وہ ہمکنار ہوں. ہیپی برتھ ڈے زاہد جمال. اور میں یہ ذرا جھوم جھام کے جو ہے گنگنا کے کہہ دوں ہیپی برتھ ڈے. آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو ہم سب کی طرف سے. ہم واپس آتے ہیں اور پھر تھوڑا سیریس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں پہلے تو جنید سے. جنید کیونکہ یہ کام آپ کا ہے، سیریس ہونا تو آپ کا کام ہے، تو کیا اپڈیٹس ہیں؟ ملتان کی اپڈیٹ بتاؤ، سیاسی ہلچل بتاؤ، کیا ہو رہی ہے؟ بارشیں ہو رہی ہیں تو یہاں ہلچل ختم ہو گئی؟ بالکل. کل کی جو بارش ہے وہ جل تھل کی بارش تھی اور ابھی تک بعض علاقوں میں سے پانی نہیں نکالا جا سکا. مگر ایک آج حیران کن بات یہ تھی کہ جب صبح آفس آئے تو طارق روڈ پہ پانی موجود نہیں تھا، ورنہ طارق روڈ پر جو پانی ہے وہ 2 سے 3 روز تک کھڑا رہتا ہے. مگر وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کا جو کام ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے. جو پولز تھے وہ گر گئے ہیں، تاریں جو ہیں وہ گر گئی ہیں. تو یقینی طور پر ایک بڑا نقصان بھی ہے. مگر اس صورتحال میں ہم نے دیکھا ہے کہ واسا کی جانب سے ایک بہتر کارکردگی سامنے آئی ہے. محرم الحرام کے موقع پر 9 محرم کو بھی جو ہے وہ بارش کا امکان تھا. 8 کو بارش ہوئی اور بڑی شدید قسم کی بارش ہوئی. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ واسا نے
موقع کے اوپر جو ہے وہ کام کیا اور جو جلوس روٹ سے ان کے اوپر سے پانی نکال دیا. اس طرح کل بھی ایک شدید بارش تھی, صبح 10 بجے سے لے کے رات گئے تک, حالانکہ میں تقریباً 3 بجے تک جاگتا رہا تو 3 بجے تک بارش ہوتی رہی ہے. تو اس حساب سے بھی جو ہے وہ کافی صورتحال بہتر ہے, مگر ابھی بھی بہت سے علاقوں میں پانی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, گلی محلوں میں تو یقیناً ہوگا, کیونکہ ہم لوگ جو ہے روٹ سے آتے ہیں اور ہمارا روٹ ایسا ہے, کینٹ کا روٹ ہے یا ہمارا جو ہے آپ کے سامنے ہے کمہار منڈی والا روٹ ہے یا ادھر گلگشت, تو وہاں پانی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہاں پانی نہیں تھا اور روڈ بالکل صاف تھے اور میں خوش ہو رہی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ رات جب میں چائے پینے کے لیے باہر آئی تو اس وقت اچھا خاصا گوٹے گوٹے پانی تھا اس وقت, اور اس وقت لیکن مزہ آ رہا تھا. اور لیکن یہ تھا کہ جب میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ خیر سے گھر واپس جائیں, اور تو مجھے کہتے ہیں شکر پڑو کراچی والی یہاں بارش نہیں, کراچی والی صورتحال نہیں. لیکن کراچی میں آپ دیکھیں گے ڈیفینس جیسی سوسائٹی کے اندر اگر لوگوں کے گھروں کے اندر پانی موجود ہے, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, وہ بیچارے رات کو سوتے ہیں تو صبح دیکھتے ہیں کہ پانی میں تیر رہے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں تک تیرتے تیرتے چلے جائیں. وہ صورتحال ملتان میں نہیں ہے, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کی بھی یہ بہتر پرفارمنس ہے کہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ بارش کے اوپر جو ہے بارش کے پانی پہ اس پہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ضلع انتظامیہ اچھا کام کرتی ہے تو یقیناً ہم ادھر اسی فارم پہ بیٹھ کے اسی پلیٹ فارم پہ ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی جو ہے ملتان میں اس دفعہ جو ہے بارش ہوئی اور اچھا رسپانس, بارش بھی بہت زیادہ ہوئی یار, موسلا دھار بارش ہوئی, اور اس حوالے سے ہم لوگ پریشان تھے. خدا نہ خواستہ وہ کراچی والا حال نہ ہو جائے, حیدرآباد والا نہ ہو, فیصلہ آباد والا نہ ہو, تو لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ خیر کرے, مزید بارش ہوئی تو آگے کیا کنڈیشن ہوگی وہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن اب تک جو ہے حالات بہتر ہیں یہاں ملتان میں. تو مولانا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. ایک تو جو ہے مولانا اور اس میں گٹ بٹ ہو جاتی ہے, تو میں فخر صاحب ہی کہوں گی. فخر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے زرعی زمینوں پر اپنی ڈفرینٹ کالونیاں بنا رہی. آج کل یہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا, لوگ اپنے جو ہے باغات کو ختم کر کے آم کے باغات ختم کر دیے یار, اتنی سارے درخت جو ہے اور گرینری جو تھی ملتان میں اس کو ختم کر دیا لوگوں نے, زمینوں پہ جو ہے کالونیاں بنانا شروع کر دی. جب یہ کالونیاں بناتے ہیں تو لوگوں کو سب باغ دکھاتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو دکھا رہے ہوتے ہیں, جو کیبل پر چل رہی ہوتی ہیں, نیٹ پہ چل رہی ہوتی ہیں. اب تو سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا, آئیں اتنے پیسے ادا کریں, اتنے رقم اور آپ کو قبضہ مل جائے گا, گیس کی سہولت ہے, سڑک کی سہولت ہے, فلاں فلاں یہاں سہولتیں ہیں. لیکن بہت ساری کالونیاں ایسی ہیں جس پہ لوگوں نے پیسے دیے قسطیں بھی بھر رہے ہیں, لیکن لگ نہیں رہا کہ وہ 100 سال تک یہاں کالونی کی کوئی شکل دیکھنے کو مل گئی. ایک آدھا گھر بنا دیا انہوں نے ماڈل کے طور پر, ہم نے سونا سا گھر بنایا جو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں ہائے اللہ کاش میرا گھر بھی ایسا ہو, یا آفس بنا دیا اس کو, اس کے بعد چٹ میدان ہے, کھلا میدان ہے, کوئی کالونی کا وہ نہیں ہے, بس وہ نشان ہے یہ ادھے پر. تو اچھا اس پہ بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں, دکھایا کچھ جاتا ہے, فائل کچھ دی جاتی ہے, جب قبضہ دیا جاتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں زمین دی جاتی ہے, وہ جگہ ہی نہیں دی جاتی جو جہاں کے پیسے لیے جاتے ہیں. تو اس میں کیا کرے بندہ جو بیچارہ کلائنٹ جس کو یہ مسئلہ ہو, کیا کیا جائے, کیا ریمیڈیز ہے, کچھ بتائیں ان کے لیے. جی ایسے ہی ہے, ابھی آپ نے جو بتایا ہے کالونی کے بارے میں, اصل پہ یہ ہمارا آج کل کا ہاٹ ایشو ہے. لوگ جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا جس کے پاس اگر پیسے آ گئے ہیں تو وہ اپنا گھر بنانے کا سب سے پہلے سوچتا ہے. بالکل. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کالونیز اس وقت بن رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی سوسائٹیز ہیں, سوسائٹیز میں فراڈ ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ سوسائٹیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں, اور سب سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو انہوں نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں, جس میں آپ کی مسجد ہے, آپ کا پارک ہے, وہاں پہ کمیونٹی سینٹر ہے, ہاسپٹل ہے, اسکول ہے, یہ سارا رقبہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سوسائٹی نام کروا دیتی ہے گورنمنٹ کے, MDA کے نام ہو گئے جہاں سے وہ اپروول لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں نا فراڈ ہونا بہت مشکل ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ فائلز ہوتی ہیں, فائلز کا پلاٹنگ جو ہے ایک نقشہ ہے, اور وہ نقشہ منظور شدہ ہے, پلاٹ نمبر ہے, لوگوں کو مل جاتا ہے. اصل پہ ایشو آتا ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کی کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ 8 ایکڑ زمین ہے, اور اس نے یہ سوچا کہ جی میں ایسے کرتا ہوں, اس 8 ایکڑ کو کالونی میں تبدیل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ کرے گا کیا کہ اس اپنے رقبے کو کسی نہ کسی ڈیولپر کے ساتھ معاہدہ کرے گا, اس سے پیسے لے گا. ڈیولپر کیا کرے گا, اس میں روڈ کاٹے گا, روڈ کاٹ کے ایک خوبصورت نقشہ بنائے گا,
اور اس کے علاوہ پمفلٹ پرنٹ کروائے گا اور لوگوں کو سبز باغ دکھائے گا، یہاں سوئی گیس آئے گی، یہاں واپڈا ہوگا، انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہوگی، یہ اس کا پارک ہے، یہ اس کی مسجد ہے، پتہ نہیں کیا کیا. اور لوگ جو ہیں کیونکہ وہ کمیونٹی کو اس میں درخت لگا دیں گے، روڈ کارپیٹڈ کر دیں گے، جب عوام آئے گی دیکھے گی تو وہ اس سے نا بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے یہ بہت خوبصورت. نقشے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا. عملی طور پہ نہیں، گرینری دکھائیں گے وہ آپ کو. اچھا گرینری بھی دکھائیں گے. اور وہ جو پارک ہے انہوں نے جو بنانا ہے اس پارک کو بھی ڈیولپ کر دیں گے کہ جی یہ پارک ہے. لوگ کہیں گے اچھا پارک بھی ہے، مسجد کا کام شروع ہو گیا ہے، تو ان کا جو ریٹ ہے وہ دن بدن چڑھتا جائے گا اور وہ اس کو سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا، جیسے ہی ان کے سارے پلاٹ سیل آؤٹ ہوں گے، وہ پارک کا رقبہ تو مالک کے نام پڑا ہوا ہے. جی ہاں. وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا جی آپ اس سے بھی پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کو بھی بیچ دے گا. اب جنہوں نے پلاٹ لے لیا ان کا پارک گیا. پارک ہے اور ایون کہ کہتے ہیں سڑکیں تک بک جاتے ہیں. سڑکیں جو اسی طرف آ رہا ہوں کہ پھر جو سڑکوں کا رقبہ ہے وہ بھی مالک کے نام پڑا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کرے گا، اس سڑکوں کے رقبے کو بیچے گا. جن غریبوں کے پلاٹ پڑے ہیں وہاں پہ اور وہ لوکل نہیں ہے یا وہ ابراڈ ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے پلاٹ پہ قبضہ دے دے گا. اب ایک بندہ روڈ پہ آ گیا جس نے پیسے بھرے تھے پلاٹ کے اور جو موقع پہ تھا اس کو قبضہ دے دیا. تو یہ آج کل کا نا بہت بڑا ایشو ہے. ایون میں خود اس سے آج کل ٹینشن میں ہوں. جہاں میں نے گھر لیا جس کالونی میں، وہاں بھی یہ ہو چکا ہے آلریڈی. آپ کے ساتھ بھی کسی نے ہاتھ کھیڑ کے دیکھا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں میں نے گھر لیا وہ پوری ڈیولپ کالونی تھی، گیٹڈ کالونی تھی. جب ہم گئے ہر چیز تھی، پارک بھی کھڑا تھا، مسجد بنی ہوئی تھی. ہم نے کہا جی بہت خوبصورت کالونی، میں نے گھر لے لیا. اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے کہا جی اس پارک میں بچوں کے جھولے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بچوں کے جھولوں کی بات آئی تو جس نے وہ ڈیولپ کی تھی کالونی، اس کا گھر بھی ادھر اندر موجود ہے. اس نے کہا جی یہ پارک تو میری ملکیت ہے، یہ تو میرا گراؤنڈ ہے، آپ اس میں جھولے نہیں لگا سکتے. ہم نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی؟ پھر ہم نے کہا جی مسجد کا نقشے کے مطابق تو پیچھے مسجد ہونی تھی. اس نے کہا جی آپ نے کمرشل ایریا کے اوپر مسجد بنا دی ہے. کہتے یہ میں نے اپنے باپ کے نام وقف کر دی ہے، اب تو مسجد یہیں رہے گی، یہ میری ہے. اچھا ہم نے کہا جی روڈز آپ کے نام پڑے، آپ کسی اور کو قبضہ نہ دے دیں. کہتا جی یہ میری ملکیت ہے، میری مرضی میں جو مرضی کروں. اب ہم آتے ہیں اس طرح، مطلب میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا. اب ہم اس کو لیٹیگیشن میں لے گئے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ ایون مجھے پھر جان سے مارنے کی دھمکیاں آئیں کہ جی آپ انسان بن جائے ورنہ آپ کی لاشیں گرا دیں گے. روڈ کے چند بدماش گنڈے اس نے ساتھ ملا لیے. اب ہوتا کیا ہے اس میں ہونا تو مطلب یہ جو کالونی والا ایشو ہے نا، اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اسے فوری طور پہ عدالت سے رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. عدالت کو بتائیں، اپنا نقشہ ساتھ لگائیں اور وہ جو باقی اس کے نام رقبہ پڑا ہے نا اس کے اوپر سٹے لے لیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی میں نے باقی کالونی کا جو رقبہ اس کے نام پڑا تھا اس پہ سٹے لے لیا کہ وہ کسی اور کو فردر اس کو سیل آؤٹ نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو نیب مطلب کام کر رہی ہے، نیب بہت اچھا کام کر رہی اور انہی کالونی والوں پہ ہی وہ کام کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ ایک اپلیکیشن نیب کو دے دیں. ٹھیک ہے. کہ جی ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا اور کروڑوں روپے کا فراڈ ہے، تاکہ وہ نیب کے نرخے میں ہے. اور پھر نیب نے تو دیکھیں وہ دیکھنا. اب ایک اور کام بھی ہوتا ہے کالونیوں میں کہ آپ نے پلاٹ لیا لائک دیٹ 60 لاکھ روپے کا، تو جب نام ہوگا آپ نے ان کو چیک تو دے دیا 60 لاکھ کا، کراس چیک دے دیا، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں اس کو کیش بھی کروایا. لیکن جب آپ اس کو نام کروانے جائیں گے آپ اس کو نام کروائیں گے جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے لائک دیٹ کہ وہ 10 لاکھ روپے ہے. یعنی کہ آپ نے اس مد میں گورنمنٹ کا ٹیکس بھی کھا لیا. ٹھیک. تو ان چیزوں سے مطلب ہمارے پاس دیکھیں ایک سائڈ پہ تو یہ ہے کہ سول کورٹ میں جائیں، نیب میں اپلیکیشن دیں، ڈی سی او کو دیں. سول کورٹ میں جائیں اور پھر سالوں کے سال آپ کیسز بھول جائیں جو ہمیشہ سے ہوتا ہے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، یہ بتائیں. لیکن ابھی امینڈمنٹ آئی ہے سی پی سی میں، سول پروسیجر کوڈ میں 2020 میں. ٹھیک ہے. اس کے تحت انہوں نے جو ہے لا نے یعنی ہائی کورٹ نے جو اس میں امینڈمنٹ کی ہے، اس میں پہلے یہ ہوتا تھا واقعی کہ پوتا دادا کیس دائر کرتا تھا اور پوتا اس کو بھگت رہا ہوتا تھا. لیکن ابھی 2020 کی جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے اس کو فاسٹ کر دیا. اور فاسٹ کا یہ ہے کہ جو پہلے ہمارا پروسیجر ہوتا تھا طلبی کا، یعنی کہ دوسری پارٹی کو بلانے کا، پہلے ایک نوٹس پھر دوسرا نوٹس پھر اخبار اشتہار اور واٹس ایور، اب لا نے اس کو شارٹ کر کے اس کو سارے میتھڈ استعمال شروع کر دیے لائک دیٹ کہ اس کو واٹس ایپ پہ بلانا، اس کا موبائل نمبر لے لیا، اس کو کال کے ذریعے بلانا، ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بلانا. مطلب یہ سارے جو پروسیس ہے اس میں امینڈمنٹ آ گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا تھا، اب انہوں نے ٹائم فریم دے دیا کہ جس دن دوسری پارٹی کورٹ میں آ گئی ہے اس سے جو ہے دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ دا میٹر ود ان 6 months، کہ 6 مہینے کے اندر اندر اس میٹر کو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یعنی یہ کوئی اتنا لمبا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک بندے نے وہاں پہ کروڑوں روپے جو ہے یا لاکھوں روپے انویسٹ کیا اپنے پلاٹ پہ،
اور اگر وہ اسٹے لے بھی رہا ہے، اس رقبے کو روک بھی رہا ہے، تو وہ اپنے رقبے کا تو نہیں لے رہا نا، وہ تو اس کا جو فراڈی ہے اس کے رقبے کا لے رہا ہے اسٹے. تو کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جس جگہ کا انہوں نے آپ کو بتایا تھا لائک دیٹ کہ میری کالونی انہوں نے کہی تھی کہ یہ سیٹلائٹ ہومز جو ہے یہ ایم ڈی اے سے منظور ہوگی، ایم ڈی اے میں انہوں نے کبھی درخواست ہی نہیں دی. تو ہمیں یہ چاہیے جو ہم وہاں کے رہائشی ہیں کہ ہم ایم ڈی اے کو اپلیکیشن دیں کہ جی آپ کے نام پہ انہوں نے پیسے لیے ہیں، آپ انکوائری سٹینڈ کریں، ان پہ ایف آئی آر دیں. سیم دوسری طرح اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کرنی تھی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ان کی کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہے، تو ہمیں اپلیکیشن ڈی سی او کو دے دینی چاہیے کہ جی یہ آپ کے زمرے میں آ رہا ہے، آپ لوگوں کے نام پہ انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے، آپ اس کی کارروائی کریں. یہ تو ایک سائیڈ ہے. اس کی سائیڈ بائی سائیڈ دوسرا جو ہے، جیسے آپ کے ساتھ مسلسل میں پہلے بھی چلتا رہا ہے کنزیومر لا، اس پہ کنزیومر لا بھی ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ جو ڈیولپر ہے اور وہ جو مالک تھا ان دونوں کو لیگل نوٹس سرو کریں کہ جی جب آپ نے یہ سارا کچھ کاٹا تھا، جب آپ نے یہ کالونی بنائی تھی تو آپ نے ہمیں یہ سہولیات دی تھی، جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہاں بجلی ہوگی، یہاں گیس ہوگی، یہاں سڑکیں ہوگی. یہ باتیں تو صرف زبانی کلامی کہی گئی تھی نا آپ کو، جو سب خواب دکھائے جاتے ہیں. پمفلٹ بناتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بروشر بناتے ہیں جب سیل کر رہے ہوتے ہیں، پرنٹڈ بروشر ہوتے ہیں، بہت خوبصورت بروشر ہوتے ہیں جو ان کا خوبصورت آفس ہوتا ہے، اس میں جگہ جگہ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ بروشر کل کل ہمارے خلاف استعمال ہوگا، اور اس کے اوپر وہ ساری سہولیات باقاعدہ لکھی ہوتی ہیں کہ جی اس میں یہ سہولیات ہم آپ کو دیں گے. اسی کو سامنے رکھے، اسی پہ ان کو لیگل نوٹس بھیجیں کہ جی آپ نے یہ ہم سے وعدہ کیا تھا جو کہ آپ نے یہ چیزیں ہمیں نہیں دی، سو آپ نے ہمارے پیسوں کو ضائع کیا ہے، اب آپ آ جائیں کمپنسیشن کی طرف. ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں. ہم پہلے جنید کی طرف چلتے ہیں. جی بسم اللہ. جنید سے جانتے ہیں. جنید، کچھ اس طرح کا آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا کبھی فراڈ؟ نہیں، یہ پوری قوم کے ساتھ جو ہے یہ فراڈ ہے. بالکل بجائے انہوں نے فرمایا کہ ملتان شہر کی جو 99% جو کالونی ہے وہ اسی قسم کا فراڈ کرتی ہیں. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ سب سے پہلے تو زراعت کے ساتھ ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر آپ جو ہے وہ کالونی کھڑی کر دیتے ہیں بغیر اپروول کے، بغیر کسی چیز کے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو حکومت کے ساتھ بھی جو ہے وہ خزانے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. آپ جعلی جو ہے وہ پول بجلی کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ایسے ہے کہ سر آپ کچھ آپ دے دلا کر جو ہے وہ اپنے پول کھڑے کروا لیتے ہیں، آپ کو بجلی کی بھی فراہمی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا کوئی والی وارث نہیں بنتا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایم ڈی اے کی جانب سے بھی ایسی لسٹ کچھ عرصہ قبل جاری کی جاتی ہے، مگر اس لسٹ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. وہ رام کر لیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایم ڈی اے افسران کو، وہ جوں کہ توں ویسے کے ویسے ہی کام رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ساری زندگی جس طرح کہا کہ سول کوڈ کے آپ نے دھکے کھانے، وہاں تک کوئی جاتا بھی نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی 50 لاکھ کا جیسا پلاٹ لیا ہے تو آپ 7, 8, 10 لاکھ روپے لے کر واپس وہاں سے اپنی جان چھڑا کے نکل جاتے ہیں. اب آئی ہے جو پچھلے کیس ہیں تو وہ تو اسی روٹین سے چل رہے ہیں، اور وہ جنہوں نے دھوکہ کھایا ہے ان کو تو کتنے ٹائمنگ ہو گئی ہے اپنا، تو آگے لوگ تھک ہار جاتے ہیں. مافیا ہے، ریئل اسٹیٹ کا ایک مافیا ہے جس سے کوئی عام آدمی نہیں وہ ٹکر لے سکتا. اگر یہ وکیل ہونے کے باوجود اگر ان کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور ان کے باوجود وہ مسجد پر بھی قابض ہے، پارک پر بھی قابض ہے، تو ایک عام آدمی کہاں جائے؟ اس طرح سے جو ہے ایم ڈی اے کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نیب کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عدالتوں کو بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ جلد از جلد ان کیسز کو جو ہے وہ نپٹانا چاہیے. اچھا، وہی بات ہے کہ یہ ایک مافیا ہے جو کام کر رہا ہے، اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ابروڈ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ یہاں جو ہے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں اور یہاں بیچارے پلاٹ لے رہے ہوتے ہیں، سوچ رہتے واپس آئیں گے اپنا گھر بنائیں گے، تو وہ جو گھر کا خواب ہے بیچاروں کا ادھورا رہ جاتا ہے. اچھا، آپ اس کے ساتھ سے یہ دیکھیں کہ ہمارا جو میرے پاس بھی ایک فائل ہے، لیکن وہ جو ہے پراپرٹی کہاں ہے واللہ عالم، ہوا میں ہے، وہ میں بتاؤں گی آپ کو بعد میں. تو بہت مشہور ہے یہاں کے ملتان کے وہ، تو ان سے ہم نے ایک پلاٹ لیا، بہت سال ہو گئے پلاٹ کی وہ ہے میرے پاس کہ یہ یہاں کوئی پلاٹ ہے، پر کہاں ہے مجھے نہیں پتا کہ فائل میں وہ پلاٹ ہے. اچھا، ملتان آموں کے باغات کی سے مشہور تھا. آپ جیسے یہ یونیورسٹی کراس کرتے تھے آپ کو باغ ہی باغ نظر آتے تھے. اب آپ چلے جائیں آپ کو ملتان سے آم بھی نایاب ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی کالونی ہے. اس میں تو کافی سارے لوگ نا مل کے پہلے ڈسکس بھی ہوا ہے اور لائے عمل بھی بنا رہے ہیں. ایون ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان یہاں جب ملتان تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، انہوں نے کالونیاں بنا کے اس کو جو ہے نا آموں کا ستیہ ناش کر دیا. تو ہم دوست آپس میں سوچ رہے ہیں شاید کہ ابھی 5 سپتمبر سے کورٹس اوپن ہو رہی ہیں، تو ہم خود ایک پٹیشن فائل کر رہے ہیں کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے
کہ انہوں نے مربوں کے مربے جو ہیں باغات کے آموں کے وہ ختم کر دیے، اور پتہ نہیں ان کی اپروول ہے نہیں، اور اپروول ہے تو کون سے طریقے سے ہوئی ہے، کس قانون کے تحت ہوئی ہے کہ آپ نے سارا سبزہ جو ہے ملتان کا، پہلے ملتان بہت گرم تھا بالکل، اور گرینری جب یہاں کی ختم ہو گئی تو اب کیا حالات ہوں گے ہمارے فیوچر میں، ہمیں تو اب سوچ کے ہی ڈر لگتا ہے۔ کہیں پلازا بن رہے ہیں، پہلے پلازا نہیں تھے ملتان میں، آپ جگہ جگہ پہ زرخیز زمین کو آپ کالونی کے استعمال میں لا رہے ہیں، حالانکہ آپ کالونی کے استعمال کے لیے سائڈ ایریاز پر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو کالونی کے لیے بجلی اور صرف سڑک چاہیے ہوتی ہے، 2 ایلیمنٹ آپ کے پاس ہوں تو آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ ہمارا ہیڈ محمد والا روٹ جو سارا وہ خالی ہے، وہاں پر بھی بنائی جا سکتی تھی یہ کالونیاں، مگر انہوں نے آموں والے رقبے کو جو ہے وہ خراب کیا ہے۔ اب آپ چلے جائیں بوسن روڈ سارا جو تھا یونیورسٹی سے آگے عام ہی عام ہوا کرتے تھے، اب آپ کو وہاں کالونیاں، بے تکی کالونیاں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ آپ کو مل رہی ہیں وہاں سے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دوست ہیں قاسم بوسن صاحب، وہ آڑتی ہیں آموں کے، بہت بڑے ایکسپورٹر بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آم کے سیزن میں وہ ہر سال جو ہے نا ڈیلی کا جو ہے نا ان کا کروڑوں روپے کا بزنس ہوا کرتا تھا، مگر جب سے یہ کالونیاں پھر ڈی ایچ اور باقی چیزیں جب سے آئی ہیں تو وہ آدھا بزنس بھی نہیں رہ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ باغ ہی نہیں ہے، باغ ہوں گے تو آم آئے گا، آم ہوگا تو ایکسپورٹ ہوگی، ایکسپورٹ ہوگی تو بزنس ہوگا۔ بالکل بالکل، اور ملتان کے آم تو مشہور ہیں، میں کہتی ہوں پورے پاکستان میں، اور باہر بھی ملتان کے آم جو ہے جاتے ہیں، ایکسپورٹ ہوتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو سچویشن ہے اگلے سالوں میں پتہ نہیں یہاں آم نایاب ہو جائے گا، ہم لوگوں کو بھی کھانے کو مشکل سے ملے گا جو سچویشن ہے، تو اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہونا چاہیے، کچھ ہوش کے ناخن لے لیں آپ، ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا حل ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور جنید سے تو ہم جانتے ہیں اپ ڈیٹس، اور اس بارش کے علاوہ کیونکہ محرم بھی گزرا، 9-10 محرم گزرا اور کوریج بھی کی، تو خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے یہ جلوس جو ہے گزر گئے، اور یہ جو اہم ایونٹ تھا میں کہوں گی وہ بھی گزر گیا، جو تو کیا کہیں گے جو مذہبی ہمارا تہوار گزرا، اور اللہ کا شکر ہے خیر و عافیت کے ساتھ گزرا۔ ملتان میں بہت اچھی سیکیورٹیز کی ساری چیزیں تھیں، انتظامیہ جو ہے یہاں کی بہت اچھا سنبھالا، کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں جنید۔ بالکل، 9-10 محرم جو ہے وہ امن و امان سے گزرا، اور خاص طور پر اس کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں ان کی جانب سے بھی بھرپور تعاون کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک میکانزم بنایا گیا، ایک ٹائم فریم بنایا گیا کہ جلوس جو ہیں وہ اتنی دیر کے لیے نکالے جائیں گے، اور اتنی دیر میں کورونا کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم ان کو وائنڈ اپ کر لیں گے۔ اور خاص طور پر اس لیول پر تو ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا، مگر کسی حد تک جو ایس او پیز پر بھی عمل درآمد ہوا، خاص طور پر مجالس کے اندر کہ آپ جو ہے وہ سینیٹائزر یوز کر کے اندر جا رہے تھے، ماسک پہن کر آپ اندر بیٹھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جلوسوں میں بھی ہمیں نظر آیا کہ جو متولی تھے اور جو خاص طور پر جو لائسنس دار تھے ان کی جانب سے جلوسوں کو جلد از جلد جو ہے وہ اختتامی مقامات تک پہنچایا گیا۔ ملتان کے اندر جو بڑے جو جلوس ہوتے ہیں کہ آستانہ لال شاہ سے ہوتا ہے، دوسرا ایک بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، روٹس کے حساب سے بھی یہ جلوس بڑے ہوتے ہیں ملتان کے، اور تعداد کے حساب سے بھی جو ہے وہ اچھا، اس میں عام عوام کا بھی اس بار تعاون بڑا نظر آیا مجھے، جو میں نے دیکھا کہ لازمی بات ہے جب جہاں جلوس ہے وہاں بیریئر لگا دیے جاتے ہیں، 10 بجے سے ہی، یہ 9:30-10 بجے وہاں بیریئر، کیونکہ چوکچا آباد سے جب میں گزر رہی تھی کیونکہ میرا روٹ وہی بنتا ہے، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہاں جو ہے، اور بہت ہی اچھا اس دفعہ جو ہے سسٹم تھا، لوگوں کو پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اب ہم جلوس سٹارٹ ہونے والا ہے یا مجلس ہے تو آپ نے یہاں سے نہیں گزرنا، تو بیریئر لگانے سے پہلے ہی لوگوں کو آدھا گھنٹہ پہلے ہی انفارم کیا جا رہا تھا کہ اب بس کر دے، جس سے آنا ہے جانا ہے، اور لوگوں کا تعاون بھی بہت زیادہ تھا، یہ مجھے ایک پرسکون سا ماحول نظر آیا۔ اس بار قدرے بہتر تھا، اچھا اس دفعہ وہ زیادہ کھربلی سی نہیں تھی، اور لوگ بھی تعاون کر رہے تھے، جس طرح پچھلی بار جو ٹرالیاں لگا کر روڈز کو بلاک کر دیا جاتا ہے اور بے تکے روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں جہاں سے نہ جلوس گزرنا ہے نہ وہ قریب سے کوئی واسطہ ہے، مگر ہم نے اس بار دیکھا ہے کہ جیسے جلوس گزرتا تھا وہ روڈ کھول دیا جاتا تھا، کچہری کا جو فلائی اوور ہے اور جو کچہری کا راستہ ہے وہ شام تک بلاک رکھا جاتا تھا، مگر اس بار جو ہے وہ 2 بجے کے بعد جو ہے آپ کو وہ جو روڈ جو ہے وہ کھول دیا گیا تھا، یہ ایک بڑی ایک اچھی چیز تھی۔ جلوس بھی جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ اپنے اختتامی مقامات کی طرف گئے، اس طرح سے کورونا کے ایس او پیز کو بھی جو فالو کرنا تھا اس طرح سے جلد از جلد ختم کیا جائے، خاص طور پر سبیلوں کے حوالے سے بھی ایک بڑی چیز تھی کہ
محرم اور حرام کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ سبیلیں جن لوگوں نے لگائی ہیں وہاں پر شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سنی افراد کی جانب سے زیادہ سبیلیں تھیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. تو ایک بڑا برادرانہ اور ایک بڑا جو ہے دوسرے کو ویلکم کیا جا رہا تھا اور نہ کھلبلی مچی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا، کوآپریشن تھا. یہ چیز میں جب رات کو نکلی 9-10 محرم میں اور چوک شہباز کیونکہ وہاں جو ہے سارا بیریئر لگے ہوئے تھے تو اتنا اچھا کوآپریٹ تھا، تعاون تھا. یہ پہلی دفعہ مجھے نظر آیا، پہلے نہیں تھا. شاید میں سچی جو بتا رہی ہوں سچ بتا رہی ہوں. تو مجھے اچھا لگا کہ یار ایک دوسرے کا خیال کیا جا رہا ہے، فیملیز ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ بیریئر جو ہے لگا رہے ہیں بند کرنا ہے اور اتنے ٹائم بعد یہ بیریئر کھول دیے جائیں گے تو آپ پھر یہاں سے آزادی سے آرام سے گزر سکتے ہیں. تو ایک دوسرے کا خیال تھا. اگر وہ ہم لوگ کا خیال رکھ رہے تھے تو ہم ایز اے عوام جو ہے ہمیں بھی پتا تھا کہ ابھی ہم نے گھروں میں بیٹھنا ہے، اب ہم نے نہیں جانا تو ایک ڈسٹربنس ہوگی جب جلوس گزریں گے ان کے لیے. تو ضروری ہے کہ اپنے کام جو ہے ترک کیے جائیں اور یہ چیز بہت اچھی تھی اس بات جو میں نے فیل کیا. یقیناً آپ نے بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہم نے جو سب نے رضاکارانہ طور پہ مل کے بڑا اچھا ایک جو تھا میں کہتی ہوں اسلام بنا ہوا تھا گزر گیا. تو یہ سب کے تعاون سے ہوتا ہے یہ سارا کام یار. ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کو چیز کو فروغ دینے کی بہت ضرورت ہے. مانگی کو، بھائی چارے کو، رواداری کو، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی مولانا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور بات اب کرتے ہیں تھوڑی سی گارنٹی اور وارنٹی کی بات کرتے ہیں. ہم چیز لیتے ہیں پچھلے مرتبہ تو ہم نے آن لائن شاپنگ پہ بات کر لی، بہت بات کی اور جتنی کم کی جائے بات میں کہتی اتنا ہی کم ہے. بہت ساری انفارمیشن ہے جس کی ضرورت ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریمیڈیز کیسے مل سکتی ہے. تو مل جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر مولانا صاحب جیسے سنسیئر کوئی وکیل آپ کو مل جائے تو پھر کام ہو ہی جاتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں یہ کہ جب ہم جاتے ہیں الیکٹرانکس کی چیزیں ہی لیتے ہیں اکثر خرابی تو یہ ہوتی ہے. کپڑے وغیرہ میں تو پھر بھی چینج ہو جاتا ہے. بات ہے وہ بھی تنگ کرتے ہیں دکاندار. میں بتا دوں آپ کو، ہمیں کیا پتا تو ابھی آپ لے کے گئی تھی گھر میں آپ نے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو الیکٹرانکس کی چیزوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. دکھاتے ہیں جب گھر جاتے ہیں اکثر پیک ہوتے ہیں. ہم نے سیمپل دیکھا، ہم نے سیمپل کہا یہ کمپنی کا اوکے جی پیک دے دیں ہمیں. انہوں اندر سے کہیں سے لاتے ہیں اپنے اسٹور سے اور ہمیں دیا یہ لیں جی بی لے جائیں. گھر جاتے ہیں بمشکل 1-2 دن بھی اور پھر پتہ چلتا ہے وہ چیز جو ہے بند ہو گئی، خراب ہو گئی، جل گئی. تو اس کا ذمہ دار کون سا ہے؟ گارنٹی لیں یا وارنٹی لیں؟ لینا کیا چاہیے ہمیں؟ کیا ریٹرن ہونا چاہیے فارم میں؟ یہ بتائیں فائدے مند کیا ہے. جو بیسیکلی نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. آپ کپڑے کی دکان پہ گئے نا، ہاں آپ کے سامنے اس نے تھان کھولا اور یوں پھینکا. ٹھیک ہے. اس کا الفاظ یہ ہوتا ہے کہ رنگ بر کی گارنٹی ہے. ٹھیک ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ رنگ بر کی وارنٹی ہے. ہاں. اب دوسری سائڈ پہ آ جائے جی گارنٹی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یہ چیز رنگ بر کی گارنٹی ہے، یعنی کہ وہ ریٹرن نہیں ہے، اورل ہے. ہاں اورل ہے. یہ لفظ گارنٹی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے موبائل لیے، آپ نے فریج لیے، آپ نے اوون لیے، وہ آپ کو ایک ساتھ کارڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کارڈ کے اوپر گارنٹی نہیں لکھا ہوتا، اس کے اوپر وارنٹی لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فرق کیا ہے کہ گارنٹی زبانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو وارنٹی ہے وہ لیگل ہوگی اور ریٹرن ہوگی. میں یہ تو ہے فرق. بندے کی گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ بندہ جو ہے زبانی ہے گارنٹی دیتی. وارنٹی اسپیسیفک لفظ ہے تو زبانی کلام میں ہو گئی بات گارنٹی. اب اس کی وارنٹی بھی دے سکتی ہوں یا نہیں؟ اس کی وارنٹی شیلف لائف میں آئے گی، ریٹرن ہوگی اور لیگل ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے کوئی چیز لی ہے، اس کی وہ کہتے ہیں کہ جی اے سی ہے، اس کے کمپریسر کی آپ کی 5 سال کی وارنٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مینٹیننس کی جو ہے وہ 1 سال کی وارنٹی ہے. ٹھیک. وارنٹی کو آپ کلیم کر سکتے ہیں. جو گارنٹی ہے وہ آتی تو ہے کلیم میں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ کہ وہ صرف اس کو ایکسچینج میں لے کے آپ آئیں گے، جبکہ وارنٹی میں وہ ریپلیس میں بھی آئے گی. ابھی دیکھیں اب جنید کا تو ہم ایکسچینج نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتے. ان کی گارنٹی ہوگی، وارنٹی نہیں ہے. ان کی وارنٹی نہیں ہے. دیکھیں دوسرا یہ کہ انسان کی وارنٹی تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سلسلہ ہے، سسٹم ہے، ہمارے دن لکھے ہوئے ہیں کب ہم نے یہاں سے چلے جانا. تو میں وہی بات بتا رہا تھا کہ جہاں ہم لوگ سب سے پہلے شاپنگ پہ جاتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک چیز ہونی چاہیے. کنزیومر ایکٹ کے اندر سیکشن 17 اور 18 جو ہے وہ بڑا واضح ہے، جس میں لکھا ہوا ہے ریسیٹ. میں آپ کے ہر پروگرام میں یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ ہماری بطور شہری ذمہ داری ہے، ہم 1 روپے کی چیز لیں، ہم 1 کروڑ کی چیز لیں، ہمیں اس کی رسید لینی چاہیے. ٹھیک ہے. وہی رسید آپ کا ثبوت ہے کہ آپ نے کپڑا، ابھی آپ نے بتایا کہ ہم کپڑا لینے جاتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد جائیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ نے ہم سے لیا بھی ہے یا نہیں لیا. جی یہ تو اب یہ رسید جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کپڑا آپ نے وہیں سے لیا. دوسری بات
جب آپ رسید لے لیتے ہیں اور کوئی چیز کی وہ وارنٹی دے رہے ہیں تو وارنٹی کارڈ ساتھ دیں گے. اچھا ایک دوسری بات یہاں پاکستان میں دیکھنے کو ملی, میں آؤٹ آف کنٹری گئی وہاں نہیں ہے, کسی بھی برانڈ سے آپ نے چیز لی, میں برانڈ تک کی بات کرتی ہوں, برانڈ حالانکہ اچھے خاصے ہم سمجھتے ہیں کہ دکاندار سے بہتر جا رہے ہوتے ہیں, ان کی ایک رننگ جو ہے سیل ہوتی ہے, برانڈ کانشیس لوگ ہو گئے ہیں. عام دکان پہ شاید کوئی کسٹمر شاد و نازک جو ہے جانتا ہو, یا جس کو نہیں پتا, جو برانڈ کانشیس ہے وہ وہیں جائے گا. جب ہم وہاں گئے اور ہم نے کچھ لیا, اور جب ہم گھر میں آئے اور ہمیں کچھ نقص نظر آیا, کوئی پیچ نظر آ گیا, یا لگا تو دکھایا کچھ تھا, جیسے آن لائن بھی ہم لے لیتے ہیں, پھر ہم شاپ پر جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے ریٹرن کریں گے, بدلے میں آپ کو کچھ لینا پڑے گا, پیسے ریٹرن نہیں کریں گے ہم. اچھا اب پسند کر لیں, اب جو پسند آئے گا لازم بات ہے اس رینج میں نہیں ہوگا, زیادہ رینج میں ہوگا, مزید جو آپ کو ریٹ زیادہ بتائے گا, جو ریٹ زیادہ بتائے گا. اچھا جب باہر کی بات کرتی ہوں میں جب مجھے یاد ہے, میں ٹرکی میں نے ایک جگہ گئی اور اچھا سا برانڈ ہے وہاں, اچھا میں بہت سارے برانڈ ہے وہاں, تو میں نے لیا اور میں واپس وہاں تھوڑا سا اس میں نقص نظر آ گیا, یا مجھے لگا کہ میری سائز ٹھیک نہیں ہے, میں واپس گئی سائز ٹھیک کرنے پہ کہ یہ مجھے سائز ٹھیک نہیں آیا, یا میں نے جس کے لیے لیا تھا تو اس کو پسند, اس نے کہا ٹھیک ہے یہ لیں اور پیسے لیں, خدا حافظ. انہوں نے یہ آپشن نہیں دیا کہ نہیں آپ نے چوز کرنا ہے, اگر آپ کو لینا ہے تو لیں, انہوں نے کہا آپ کو پیسے ریٹرن میں چاہیے. تو یہ ہر جگہ ہے, یہ میں نے باہر کے ملکوں میں بھی یہی دیکھا کہ پیسے بھی دے دیتے ہیں وہ لوگ, کہ اگر آپ کو چیز جو ہے پرابلم کر رہی ہے یا مسئلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہم نے دیا, آپ لے کے گئے اور آپ نے گھنٹے بعد یا اگلے دن آئے, کیونکہ اس کے دن لکھے ہوتے 3 دن کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے, واپس کر سکتے, تو پیسے بھی لے سکتے ہیں. یہاں یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. ہاں آپ کا اب کنزیومر ایکٹ جو ہے اس کے اندر جو سیکشن 4 اور 5 ہے, اس کے اندر یہ مینشن ہے کہ ریفنڈ اینڈ ریٹرن پالیسی دکاندار کی واضح ہونی چاہیے, اور وہ اس کی شاپ پہ اویزہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ریٹرن اور ریفنڈ پالیسی کیا ہے, کیا آپ چیز کے بدلے چیز دیں گے یا آپ پیسے دیں گے. وہ یہاں پہ دکانداروں کو جب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروائے, معذرت کے ساتھ ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو کنزیومرز ہیں, ہم جو صارف ہیں جن میں ہم شامل ہیں, ہمیں ابھی تک تو اس قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے, اب میں مطلب آپ سے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں, جس کا کام ہے اویئرنیس دینا کنزیومرز کو. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی بندہ مارکیٹ میں پھر کے یا لوگوں کو کنزیومر پہ اویئرنیس دے رہا ہو؟ نہیں. وہ باقاعدہ طور پہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا ہیڈ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو بنایا ہوا ہے. اب وہ کونسل ہے, ابھی تک آپ کی کونسل کے ممبران ہی پورے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے وجہ مطلب ڈی سی او صاحب کے پاس ٹائم ہی, مطلب آپ کی لٹیگیشن جو ہے, اور سوری آپ کی جو انہوں نے وہ بنایا ہے فورم بنایا ہے, وہی غلط ہے. یعنی آپ کسی ایسے بندے کو سلیکٹ کریں جس کے پاس اس کام کے لیے ٹائم ہو. یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب سارے پریشر جو ہے اگر وہ ڈپٹی کمشنر پہ ڈالتے جائیں گے تو وہ کون سی کونسل کو چلائے گا؟ بالکل. اور بہت سارے ایسے افسران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آپ یہ چارج دیں جو اس چیز کو پراپرلی کونسل بنائے, ان لوگوں کو سنیں. اب یہ دیکھیں رسید نہیں ملی, लाख रुपए जुर्माना है, 2 साल सजा है. करनी किसने है? डीसीओ ने. डीसीओ के पास 2 महीने के लिए टाइम ही नहीं है, वो कब कोर्ट लगाएगा? अच्छा, फिर उसके बाद यही रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है, इसमें 50,000 रुपए जुर्माना है, 1 साल सजा है. चेक कौन करेगा? उसमें इंस्पेक्टर्स का लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर्स आज तक तैनात नहीं हुए. 2005 में कानून बना है. तो ये सारी बातें सिर्फ किताबों की हद तक है ना, बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. अच्छा, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई. इसका रोजमर्रा जिंदगी में हमें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है. हम इग्नोर कर देते हैं, जिस कानून को उठा लें. कल हरेसमेंट पे बात हो रही थी बच्चों के. देखिए आप, मुजफ्फरनगर के बच्चे को जैसे गोली मार दी गई बैक पर, और जो है बेचारे के साथ जो भी इन्वायरमेंट पे आ जाए. जी बिल्कुल, इन्वायरमेंट का पूरा कानून मौजूद है. हाँ. लेकिन यहाँ पे उसका जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है. आपका डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल ऑफिसर जो है, उसको कभी मैंने तो नहीं मार्केट में देखा कि वो किसी चीज को चेक कर रहा हो, कोई कहीं फुजला पड़ा हुआ है या कहीं अगर चिकन की कोई शॉप है उसको वो देख रहा हो. आपके शहर के अंदर पोल्ट्री फार्म बने खड़े होता है, आप पोल्ट्री वाली शॉप पर चले जाएं, इतना गंद होता है. और ये आप चले जाएं, आप खड़े नहीं हो सकते. हमें इसी. अच्छा, फूड अथॉरिटी बनी है, शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. अब फूड अथॉरिटी की गाड़ी खड़ी होती है, अंदर बैठे वो खाना खा रहे होते हैं. और हमें पता होता है यार. और ये जो लोग होते हैं ना, इन्हें भोले नहीं होते. अब ये बात है कि कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस हो, शिकायत होनी चाहिए, कोई सेल होना चाहिए कि आम आवाम को भी हक होना चाहिए कि अगर आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है गलत कर रहा है तो आवाम के लिए रखे ना, आवाम के ही तो पैसों से जाकर उनकी तनख्वाहें
سویدھائیں مل رہی ہوتی ہے نا، تو عوام کو بھی تو حق ہونا چاہیے کہ ان کے لیے اگر یہ کام نہیں کر رہے تو کوئی شکایت سیل ہونا چاہیے، باقاعدہ دکھائیں. ویسے آج کل لوگ تیز ہو گئے، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، جا کے مووی کیمرہ میں بنا کے دکھا دیتے کہ یہ کر رہے ہیں امپلائی ہمارا دکان. تو بات ہو رہی تھی تعفن کی بات، اور جیسے کہ بوہر گیٹ کی بات بتائے تھے، وہ میں دولت گیٹ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا کریں، بریک آ جاتی ہے مجھے. تو جنید، ہم معذرت کے ساتھ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، واپس آ کے آپ سے جانیں گے سارا ملتان کا حال. تو کہیں مت جائیے گا ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور جنید سے بات کر رہے تھے. جنید، آپ کی بات ہم نے کاٹتی وقفے کی وجہ سے، اب آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے تھے انوائرمنٹ کے حوالے سے، تو یقینی طور پر جو انوائرمنٹ آفیسر ہے وہ کبھی بھی فیلڈ میں نظر نہیں آیا. آپ دور نہ جائیں، صرف دولت گیٹ والی سائڈ پر چلے جائیں، اور شہر کا ایک وہ وسط کہلاتا ہے. ہمیں ایکسپیرینس اس طرح ہوا، آگے پیچھے تو ہم اگنور کر دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ گزرنا ہوتا تھا، تھوڑی سی دیر کا مسئلہ ہوتا تھا اور بندہ وہ گزر جاتا تھا. محرم الحرام کا ہم نے وہ اپنی DSNG لگائی ہوئی تھی، اور وہ یقین جانے ہم نے جو 3 گھنٹے جس عذاب میں وہاں میں گزارے ہیں نا، کہ اتنا تعفن وہاں پر کہ آپ سے بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا. اور وہاں ہمت ہے آپ لوگوں کی، یہاں ہمت ہے. سامنے باغ بھی ہے، جو عام خاص باغ ہے وہ بھی ہے، اور باغ کے باہر جو ہے وہ کوڑا دان ہے ایک بہت بڑا، بلکہ وہ پورا ایک گاربیج کا جو ایک وہ سسٹم پارک کے باہر بنا ہوا ہے. وہاں لوگ صبح واک کر رہے ہیں، کوڑے کے درمیان کر رہے ہیں. وہاں لوگ اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے آتے ہیں، پرفضا مقام پر آتے ہیں، مگر ساتھ آپ کو ماحول وہ جو گاربیج ہے وہ نیچے تک ہے. وہ نہیں ہے کہ اس کا جو باکس بنا ہوا ہے جو انہوں نے رکھا ہے کنٹینر، اس میں نہیں پڑا. یہ نہیں، وہاں نہیں کوئی ڈالتا، وہ نیچے آپ کو سارا فرض کریں وہ ڈال بھی دیا، اگر وہ فل ہو گیا ہے تو وہ 6 مہینے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے اس کو. تو یہ بڑی ہی عجیب صورتحال ہے. یقینی طور پر ملک کے قوانین تو موجود ہے، مگر ان قوانین پر ان کو انتظامیہ کا کام ہے نا. بات تو ہم کریں گے، بلکہ کرنی بھی چاہیے اس فورم پہ کہ اس پہ توجہ دیجیے. بتائیں جنید کہ کہاں کہاں توجہ کی ضرورت ہے. یار لوگوں نے، جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں اور ہاسپٹل کیوں بھرے ہوتے ہیں ہمارے، اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے جو ہیں جو گراؤنڈس ہیں وہ خالی ہوں گے تو پھر ہاسپٹل بھرے ہوں گے. اور جب بیچارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں تھوڑی ایکسرسائز کر لیں، واک کر لیں، تو اس کنڈیشن اس سچویشن میں ان کو 3 گھنٹے وہاں کوریج میں اتنا مشکل ہوئی کہ تعفن تھا، اور اس کے بعد مجبوری تھی آپ نے کوریج بھی دیکھی. وہ بھی بیچارے جو ہے اس مصیبت میں اور اس جو ہے وہ تعفن زدہ ماحول میں تھے. تو اب یقینی طور پر جو انتظامیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. انوائرمنٹ کا جو محکمہ وہ مکمل اس کے لیے، مگر وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتا. کبھی ہم نے ان کی کوئی خبر نہیں دیکھی کہ ان کی جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا، کوئی وزٹ کیا گیا. آپ خبر لیں، خبر دیں. آپ خبر دیں گے تو پتہ چلے گا نا لوگوں کو کہ آج لے بھی رہے ہیں. آج مولانا صاحب نے بھی اس طرح خبر لی بھی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ یقینی طور پر اس پر نوٹس لیں گے اور کوئی ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے شہر کے اندر. بالکل. اچھا فخر صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں پروڈکٹ کے حوالے سے کہ پروڈکٹ کو کس طرح چیک کیا جائے کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. آج کل فخر صاحب نے ایک نیا کام شروع کیا ہوا ہے، YouTube چینل بنا لیا. اور کل اچانک ہی، کیونکہ میں نے سبسکرائب کیا تو اچانک مجھے نظر آ گئے، تو سارے کاسمیٹک کی شاپ پر مولانا صاحب تھے، اور وہاں جو ہے چیک کرنے کا کچھ طریقہ بتا رہے تھے. تو کیسے کرنا ہے چیک، عوام کو بتائیں کس طرح چیک کیا جاتا ہے کہ پروڈکٹ جو ہم لے رہے ہیں، جس کو ہم یوز کر رہے ہیں، بیوٹی کا پروڈکٹ ہے، چاہے جو بھی پروڈکٹ ہے، کاسمیٹک کا پروڈکٹ ہے، تو کیا وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، اس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے، یہ بتانا ہے آپ نے. جی ایسے ہی ہے کہ دیکھیں، آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لینا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوٹی میں آتا ہے، کاسمیٹک میں آتا ہے، کھانے میں آتا ہے، فوڈ میں ہے، فوڈ آئٹم ہے، بچوں کے لیے کچھ بھی ہے، تو اس کا جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا اس کا جو مینوفیکچرر ہے وہ 1 نمبر ہے یا نہیں ہے، وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. وہ ہمیں اس کا ریپر ہی بتائے گا کہ اس کے اوپر مینوفیکچرر کا اگر تو مکمل ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کی اس مینوفیکچرنگ والی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں، تو سمجھیں کہ وہ کہیں نہ کہیں 1 نمبر ہے. ٹھیک ہے فخر صاحب، صرف آپ ہی پہنچ سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں. انا چنا منا لکھا ہوا ہوتا ہے. اس دن میرے بیٹے نے کہا مما ایکسپائری ڈیٹ تو پڑھو اس کی. کہاں میرا بیٹا بڑا اس میں کانشیس، ایکسپائری ڈیٹ ضرور پڑھاتا ہے اور اس کے بغیر کھاتا نہیں. مما اس کی تو ایکسپائری یہ چیز ہو گئی، چھوٹا 8 ایئر اولڈ. تو جب میں نے دیکھا نا تو میں نے کہا یار اینا چننا مننا، میں نے کہا بیٹا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ابا کو کہو کوئی وہی پڑھ لے جن کی. تو اتنا چھوٹا کون پڑھے یہ بتائیں. اتنا غلط ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لے رہے ہیں اس کے اوپر دیکھیں اس کا مینوفیکچر ایڈریس جو ہے نا وہ واضح ہونا چاہیے. بالکل.
اس کی ایکسپائری ڈیٹ واضح ہونی چاہیے، اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ واضح ہونی چاہیے، اس کی پرائس واضح ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے ایک نمبر چیز کو دیکھنے پرکھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر انگریڈینٹس ہونے چاہیے جو آپ کو نظر نہیں آتے، کہ اس کے اندر جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ سکن کے لیے چاہے وہ اپنے کھانے کے لیے، اس کے اندر ہے کیا کیا۔ اگر اس کے اوپر آپ کو انگریڈینٹس مل گئے ہیں اور باقی چیزیں مل گئی ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ 90% اوریجنل ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں بہت ساری آپ نے مارکیٹ میں دیکھی ہوں گی رنگ گورا کرنے والی کریم میں سمپلی یہ لکھا ہوتا ہے رجسٹرڈ نمبر 7173 گجرات۔ گجرات میں کہاں ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی میں ابھی نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے، میں نے سٹارٹ میں ایک بہت اب تو نامی گرامی وہ جوس ہے، ایک جوس مارکیٹ میں لانچ ہوا، اب اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا تھا اور نیچے لکھا ہوتا تھا فار کال 111007 لائک دیٹ۔ نہیں اب بھی وہ ہے مارکیٹ میں، اس کا نام ہی لکھا ہوا ہے۔ نہیں ابھی اس پہ ہم نے کام کیا، اب آپ بوتل لے کے دیکھیں، اب اس کی مینوفیکچرر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کی ایکسپائری لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ جی وہ سدھر گئے ہیں، اس پہ ہم نے ایکشن لیا تھا، ہم نے اس پہ ایکشن لیا تھا کہ یہ بچوں نے پینا ہے، اور 10 روپے اور 50 روپے والے جوس میں اگر اتنا فرق بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایون ایک ملک تھا اس کا ہم نے ٹیسٹ کروایا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس ملک میں سے کیا کیا نکلا تھا۔ اچھا وہ رپورٹ پڑی ہے میرے آفس میں، ابھی ہم نے اس پہ کیس فائل کیا، ہماری کمیونٹی نے، جیسے آپ کو پتا ہے کنزیومر رائٹس ایسوسی ایشن میری کام کر رہی ہے اس پہ، تو ہماری ایسوسی ایشن نے اس پہ جو ہے وہ کیس فائل کیا اور وہ فیکٹری سیل ہوئی۔ کورٹ نے وہ فیکٹری یہاں ملتان سے آرڈر کیے تھے اور وہ نوروال سائٹ پہ تھی فیکٹری، وہ سیل ہو گئی، اور مارکیٹ میں اس کمپنی کا جتنا دودھ پڑا تھا وہ سارا تلف کیا گیا اور ان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ جب انہوں نے اپنا لیٹر لکھا باقاعدہ کورٹ کو کہ اب ہم نے اپنے سٹینڈرڈ ٹھیک کر لیے، تو اس کے دودھ کو ہم نے دوبارہ چیک کروایا تو پھر پتا چلا کہ اب جا کے وہ کوئی 90% 99% ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ایون آپ میڈیسن لیتے ہیں، اگر میڈیسن کے اوپر ایکسپائری نہیں لکھی ہوئی، کسی کی شیلف لائف ہی موجود نہیں ہے، تو آپ اسے جب کھائیں گے وہ آپ کے لیے زہر ہے، تو آپ زہر کھانے سے بہتر، یا آپ کوئی اپنی کاسمیٹک کی چیز لے لیتے ہیں اور اسے آپ سکن پہ لگا لیتے ہیں۔ وہ آپ سے ایک دفعہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ لپ گلو ایک ہمارے پاس آیا تھا تو اس کے ہونٹ جو ہیں وہ آپس میں سل گئے تھے کیونکہ وہ ایکسپائر تھی، اس کی باقاعدہ طور پہ پھر پلاسٹک سرجری ہوئی تھی، ڈاکٹر نئی چودھری صاحب نے پلاسٹک سرجری کی تھی ان کی، تو اس کے بعد ان کا خیر پھر ہم نے کیس بھی فائٹ کیا اور ان کو فائن بھی ہوا۔ تو بات یہ اب وہ تھی امپورٹڈ، موسٹلی پرابلم کہاں آتا ہے، ہم لوگ جب ہماری خواتین خاص طور پہ وہ کہتی ہیں جی میں نے تو امپورٹڈ میک اپ ایسے لپ گلوس یاد ہو جائے جو خواتین کے منہ سیدھے، ویسے مرد وہ مسلسل لے کے گھر میں رکھیں کہ ان کا پرسکون ماحول رہے گا، اور جو تیر چلتے ہیں یہیں سے چلتے ہیں، یہ میں نے نوٹ کیا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ لیکن انہوں نے بات تو پھر بھی نہیں آنا، پھر آنکھوں سے تیر چلائیں گے، میں نے کہا نہیں تمہیں۔ تو تھینک یو، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا اور فرینڈلی سا ماحول تھا اور بہت مزے کی گفتگو ہوئی، بہت ساری انفارمیشن جو مجھے بھی جاننے کو ملی، اور مجھے اچھا لگتا ہے سیکھنا، اور میں دوسروں سے سیکھتی بھی ہوں اور پھر جا کے ٹرائی بھی کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ فخر مولانا ایڈوکیٹ صاحب، آپ تشریف لائے۔ جنید آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت نکال کے نا اس میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا، تھینک یو۔ یہ جو ہے نا نیوز والے ان کو پھڑ لے کے آنا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تھینک یو آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے، لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، دل نہیں توڑنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے جو ہے کسی کے دل آزاری ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اپنے دعاؤں میں عائشہ کو یاد رکھیے گا، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔